Kamliya is a complete novel by Nabila Aziz. So let's start it. पारो और कहीं टिक के बैठ जाए ये हो ही नहीं सकता, और वो किसी का इंतज़ार भी करे नामुमकिन, और उस पे एक और क़यामत कि वो अपनी भूख और नींद भी बर्दाश्त करे तौबा कभी तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। पारो के मजाज आशना पारो के बारे में ऐसे ही गुमान रखते थे, मगर आज उनके ख़याल के बरअक्स वो मतवातिर 4 घंटों से एक ही जगह बैठी हुई थी और इंतज़ार भी कर रही थी। उस पे तीसरी क़यामत ये कि उसे भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी, फिर भी वो बर्दाश्त के मराहिल तय कर रही थी। उसका कोई मजाज आशना देख लेता तो यकीनन गश खा जाता और सबसे पहले यही सोचता कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसने पारो जैसी अथरी और बेलगाम चीज़ को लगाम डाल दी है। लेकिन कोई ये नहीं जान सकता था कि पारो की आंखों के सामने इस वक्त भी अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ लहरा रहे हैं और इल्तिजा या आंसू बह रहे हैं जो उसे बर्दाश्त करने पे मजबूर कर रहे थे, वरना दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसे इस तरह मुजस्मा बनकर बैठने पर मजबूर कर सकती, वरना तो वो कब की अपनी मनमानी करके अपने आप को इस अजाब से निजात दिला चुकी होती। उसे भारी कामदार लहंगे और जेवरात से वहशत हो रही थी। उस पे मेकअप से उलझन का एहसास मज़ीद तबीयत को बेजार कर रहा था, मगर वो इस बेजारी के बावजूद रात के इस पहर भी सब्र ज़ब्त किए बैठी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड तोड़ रही थी। और जिस शख्स के लिए ऐसा किया जा रहा था वो अभी तक कमरे में तशरीफ़ नहीं लाया था और अभी भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। पारो अपने सरकश दिल को उल्टी सीधी बातें सोचने से बाज रखती अपनी ही कलाई में खनकती चूड़ियों को उंगलियों से उसे आहट का एहसास हुआ। उसने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा, मगर दरवाज़ा अभी भी बंद था। ये आहट उसका वहम थी। उसने एक बार फिर मायूस होकर चेहरा झुका लिया। मायूसी उसे उसके ना आने से नहीं हो रही थी, मायूसी उसे अपनी हालत पे हो रही थी, क्योंकि वो अपना हुलिया तब्दील करना चाहती थी, अपने आप को आज़ादी दिलाना चाहती थी। और जब तक वो ना आता बकौल बड़ी आपा के उसे इसी हुलिये और अंदाज में रहना था। मलिक साहब, शुक्र अदा करो कि पारो आज मजबूर है, वरना वह मुट्ठियाँ भींच कर बुड़बुड़ाई और आखिरी लफ्ज़ को ज़रा लंबा खींच के लब भी भींच लिए। पारो के अंदर गुस्से का जहर भर रहा था। वो बल खा रही थी और एक अजीब सी आग थी जो उसे ना चाहते हुए भी सुलगने पे मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि सुलगने के बाद शोलों का अमल शुरू होता, दरवाज़ा खोला गया और चंद सेकंड्स बाद बंद कर दिया गया। कदमों की चाप से ही आने वाली हस्ती की सर्द मोहरी का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था। 2 मिनट के वक्फे से दूसरी सर्द मोहरी का मुजाहरा हुआ। क्या दिन भर दुल्हन बनने का शौक़ पूरा नहीं हुआ जो रात के 3 बजे भी इतने ज़ौक़ शौक़ से तैयार बैठी हो? पारो एकदम तड़पी, क्योंकि ये सर्द मोहरी नहीं, जहर में बुझा हुआ हकारत अमेज़ नश्तर था जो वो उसके वजूद में उतार चुका था। तकलीफ़ तो होनी ही थी। उसी तकलीफ़ के बाइस उसने बराह रास्त गर्दन मोड़ के मलिक अज़मीर हयात को देखा था, जो सोफ़े पे बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। आपको शायद अंदाज़ा नहीं मलिक साहब, कुछ मजबूरियाँ देखने वालों को शौक़ नज़र आती हैं, लेकिन वो शौक़ नहीं होती, मजबूरियाँ ही होती हैं। उधार रखना उसे भी नहीं आता था, खड़े खड़े हिसाब चुकाती थी। इस कमरे से बाहर तो मजबूरी का बहाना मान सकता हूँ, लेकिन अंदर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अभी तक बांध रखा है? मलिक अज़मीर का लहजा इस्तेहज़ाइया था। पारो के तलवे से लगी और सर पे बुझी थी। उसने तिलमिला के रुख उसकी सिमत फेरा। पारो, मेरे जुड़े हाथों की लाज रखना। कोई कुछ भी कहे, तुझे हर हाल में चुप रहना है। देख, माँ बाप की इज्जत अब तेरे हाथ में है। दूसरे पिंड जाके हमारे सर पे खाक ना डलवाना। हम पहले ही। पारो की ज़बान पे आए जलते सुलगते तेज़ अल्फाज यकदम सर्द पड़ गए। माँ की इल्तिजाएं दोबारा कानों में गूंजने लगीं और मरहूम बाप की इज्जत का ख्याल आते ही उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, क्योंकि उन्हें वो पहले ही एक धचका लग चुका था। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, अगर सुबह तक इसी तरह बैठने का इरादा है तो सोफ़े पे चली जाओ। उसने चौंक कर देखा। वो सिगरेट ख़त्म करके कपड़े भी बदल चुका था और बेड पे उसके करीब बैठा उसे उठने का और अपना साजो सामान उतारने का सिग्नल दे रहा था। पारो ने आज बर्दाश्त का अहद किया तो उसे निभाना भी था। सो खामोशी से उठकर कमरे के साथ बने एक छोटे कमरे में आ गई, जहाँ उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया था।
کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت ہی نہ دی تھی، نہ ہی ایسی صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ سبھی کا یہ خیال تھا کہ ملک ازمیر اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیوانہ تو نہیں، البتہ بیگانہ ضرور ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی سمت۔ اتنی دیر سوچ بچار کے بعد اس کے قدم صوفے کی سمت اٹھ گئے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا گوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اری پارو، یہ تو بتا رونمائی میں کیا ملا؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا تھا، اور اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر لڑکیاں معنی خیزی سے ہنستی ہوئی اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ وہ صبح کا نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ تنہائی میسر آتے ہی وہ الماری کی سمت بڑھا، پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، سوری۔ پیکٹ بیڈ پہ اس کے سامنے تقریباً پٹکنے والے انداز میں رکھا گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ اور وہ چپ چاپ بیٹھی بس دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ملک ازمیر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ وہ بچپن سے پارو کے بارے میں جانتا تھا، یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کے کرتوت تھوڑا دھچکا تو لگاتے، مگر پارو تو جیسے دنگل کرنا ہی چھوڑ چکی تھی اور وہ مایوس ہو رہا تھا۔ پارو پتر، ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دیں؟ اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جھانک کر اسے بھی دیکھ لیا، لیکن ازمیر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اندر آ گئیں۔ تم بھی آ چکے ہو؟ چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں۔ صفیہ آئی ہے ناشتہ لے کے۔ ازمیر کو موجود دیکھ کر انہیں مزید تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان کا ناشتہ لے کے آئیں اور ٹیبل پہ سجا کے باہر نکل گئیں۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز میں ملی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک ازمیر حیات کی ووٹی دیکھنے آ رہی تھیں، اور سبھی کو ووٹی پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں ووٹی کا رنگ و روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک ازمیر حیات کی ووٹی ذرا بھی نہ بھائی تھی، اور یہ ان کے اندر کے حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ پارو، یہ ماہین ہے، چچا قدیر کی بڑی بیٹی۔ ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کے تعارف کروایا تھا، اور ماہین نے چبھتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پارو کے مہندی رچے دودھیا ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بہت حد تک سانولا گیا تھا، حالانکہ ماہین کو اپنی گوری چمڑی پہ بڑا ناز تھا۔ ساجدہ آپا، یہ ازمیر کی اب آخری شادی ہی ہے نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر 6 ماہ بعد نئی شادی کی خبر مل جائے؟ پارو سے ہاتھ ملا کے ماہین نے ساجدہ آپا کو مخاطب کیا، اور اس کی بات پہ جہاں ساجدہ آپا ٹھٹکی تھیں وہیں پارو بھی لب بھینچ کر رخ موڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہین؟ وہ کون سا 8-10 شادیاں کر چکا ہے جو تم ایسا کہہ رہی ہو؟ ساجدہ آپا کو غصہ تو آیا، مگر کیا کرتی، آخر وہ چچا ذات تھی اور موقع بھی کچھ نازک تھا، اس لیے فی الوقت انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر ماہین کو رخصت کر کے وہ پارو کے قریب آ گئیں۔ دیکھو، یہ لوگ ہماری ذرا ذرا سی خوشی سے جل اٹھتے ہیں اور ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہے اور اس میں رہنے والے فرد بھی تمہارے اپنے ہیں، اور اپنی چیز سے بدظن نہیں ہوتے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے تجھے بیاہا ہے میری جان، خیال رکھنا کسی کے جال میں مت آنا۔ ساجدہ آپا ملک ازمیر کی بڑی بہن اور پارو کی سگی خالہ زاد بہن تھیں۔ وہ آس پاس کے حالات سے واقف تھیں، اس لیے اسے بھی چوکنا اور پرسکون رہنے کی تاکید کر رہی تھیں، اور وہ سنے جا رہی تھی۔ ولیمے کی رونق ماند ہوئی تو گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سرے شام ہی گاؤں کا عزلی سناٹا جھینگروں کی آوازوں کو نمایاں کرنے لگا تھا۔ وہ آج اس کا انتظار کرنے کی پابند نہیں تھی، اسی لیے فوراً ہی کپڑے بدل کے آرام دہ حلیے میں آ گئی۔
اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی کمی اسے سونے پہ اکسا رہی تھی، لیکن سوؤں کہاں؟ اس نے صوفے کو دیکھ کر پھر بیڈ کو دیکھا۔ وہ ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگر نیند میں صوفے سے گر گئی تو؟ میں کیوں گروں گی؟ کل وہ بیڈ پہ سویا تھا، آج میں سوؤں گی؟ میں یہاں صوفے پہ سونے کے لیے تو نہیں آئی۔ اور جب مجھے بیڈ پہ سویا دیکھے گا تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لے گا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر عمل کرنے میں صرف 5 منٹ لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پہ محو خواب ہو چکی تھی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زوردار آہٹ پہ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ شاید غصے میں تھا۔ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ کافی زور سے پٹکی تھی اور اب بیڈ پہ بیٹھ کر جھکتے ہوئے اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے سوتی بن گئی، مگر سونے میں اور سوتا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر انتظار میں تھی کہ وہ کہاں سوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ بیڈ پہ نہیں سوئے گا، مگر اس کا یقین رائے گاں گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پہ ہی آ کے لیٹا تھا۔ محترمہ ماہ پیکر، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا صرف ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے سونے یا نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ پہ تمہاری موجودگی کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہ بیڈ پہ سونے سے تم میرے دل کے قریب آ سکتی ہو اور نہ دور جانے سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کمرے میں تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ تمام پابندیاں اپنے دل کے لیے ہیں۔ دل قابو تو سب قابو، یقیناً تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اتنے سکون اور اطمینان سے بات کر رہا تھا کہ پارو تل ملا کے رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی ضبط کیے لیٹی رہی۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی رینا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ازمیر کا یہ نشتر اتنا زہریلا اور تیز دھار تھا کہ پارو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی جگہ لینے کا شوق بھی نہیں ہے ملک صاحب۔ ہاں، وہ میری جگہ لینے کی کوشش ضرور کر چکی ہے۔ پارو سچ کہہ رہی تھی، مگر ملک ازمیر کو یہ سچ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، جبکہ میرا پورا دل ہی اس کے لیے تھا، بلکہ اب بھی ہے، اور اب دل ہی اس کے لیے ہے۔ پھر اس دل میں تم کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پارو کو سر تا پا جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا، اور وہ جل تو رہی تھی مگر راکھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل اس کے الفاظ پہ جیسے شعلوں کی نظر ہوا تھا، مگر وہ ان شعلوں کو برداشت کر گئی تھی۔ میرے رہنے کے لیے دل اور بہت ملک صاحب، دلوں کی کمی کہاں؟ وہ برداشت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی انتہائی تحمل سے گویا ہوئی، اور ملک ازمیر پہلی بار اسے دیکھ کے رہ گیا تھا۔ زیرو بلب کی ملگجی سی روشنی میں بھی وہ دمک رہی تھی۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو سمجھ رہا تھا تم کبھی بھی اس شادی کے لیے حامی نہیں بھرو گی، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اس پرپوزل کا انتظار تھا، جس کے آتے ہی فوراً حامی بھر لی۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کافی حد تک کاردار تھا۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے میں شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق ہوتی نہیں۔ اور آپ سے شادی کیوں کی؟ یہ سوال آپ اپنی ماں سے کرتے تو بہتر جواب ملتا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنا دوپٹہ اتار کے میری ماں کے قدموں پہ رکھا تھا کہ ہم شادی کے لیے حامی بھر لیں۔ وہ بھی لفظ چبا چبا کے کہتی کروٹ بدل کے لیٹ گئی تھی۔ ملک ازمیر کو منہ توڑ جواب مل چکا تھا، اس لیے چپ کا چپ رہ گیا، مگر پھر بھی پارو کا انداز اور لب و لہجہ ذرا نہیں بھایا تھا، اسی لیے سلگتی ہوئی نظر سے اس کی کمر کو گھورا تھا۔ شنو، تو ٹھہر، میں اوپر چڑھتی ہوں، پر دیکھ سارے سرخ بیر میرے، اگر ایک بھی خراب کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھی؟ شنو کو بیری پہ چڑھنے میں ناکامی ہو رہی تھی، اور درختوں اور دیواروں پہ چڑھنے کی ماہر پارو کو ناکامی برداشت نہ ہوئی اور فوراً آگے بڑھی، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے سرخ بیروں کی بکنگ بھی ضروری سمجھی تھی۔ چل ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی۔ شنو بھی آخر اس کی سہیلی تھی، وہ بھی دا لگانا جانتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد پارو بیری فتح کر چکی تھی۔ بیری کی شاخوں پہ بیٹھے طوطے، بلبل اور چڑیا جو سکون سے بیٹھے تھے، بیر ٹھونگ رہے تھے۔ پارو کی آمد پہ ایک ہلچل آمیز شور مچاتے آگے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ ارے کم بختو، میں کیا تمہیں کھانے لگی تھی جو یوں تڑپتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے اڑنے والوں کو کھری کھری سنائی۔ ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیری پہ کوئی چڑیل وارد ہو گئی ہے۔ شنو نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایسی کی تیسی مجھے چڑیل سمجھنے والوں کی، اور یہ تو کیوں دانت نکوس رہی ہے؟ وہ بیری پہ چڑھ کے بھی شنو کے لگتے لینے کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری سہیلیاں تھیں، لیکن جہاں دونوں میں اختلاف ہو جاتا وہاں تو میں کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ بھی جاتی تھیں۔ دیکھ پارو،
چھیتی چھیتی کر، ماسی آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شنو نے سنجیدہ صورت بنا لی اور اسی چھیتی چھیتی میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پارو زمین سے آ لگی۔ ہائے پارو مر گئی، ہائے پارو مر گئی، ماسی پارو مر گئی۔ شنو شور مچاتی ہوئی صحن کی سمت دوڑی اور پھر شنو کے ساتھ پارو کی اماں اور آپا دوڑتی ہوئی آئیں، لیکن وہاں پارو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی کافی بلند آواز سے چیخ رہی تھی اور اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ہائے پارو مری نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، آپا پارو کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہائے اللہ پارو کی ٹانگ ٹوٹے تیرے قسم کی، میری کیوں توڑ رہی ہے منحوس کلموہی۔ پارو نے اندھا دھند واویلا کرتی شنو کی کمر میں دھموکا جڑ دیا اور شنو یکدم ٹھنڈی ہو گئی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پارو کی کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، سب سلامت ہیں۔ اور اس سلامتی پہ اسے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ پارو 4 دن بستر پہ پڑی تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور یہ جو ہر ایک پہ چودرانی بنی پھرتی ہے نا، تھانے دارنیوں کی طرح کام کرواتی ہے، سب کچھ بھول جائے گی۔ لیکن شنو یہ بھول رہی تھی کہ تھانے دار یا پھر چودھری اگر ٹوٹ پھوٹ بھی جائیں تو اپنے کام پھر بھی بآسانی نکلوا لیتے ہیں۔ اللہ سمجھے تجھے پارو، میری زندگی کو عذاب بنا کر ملتا کیا ہے تجھے؟ اماں اس کی خراشوں پہ مرہم لگانے کے بعد اب اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اماں تیری زندگی میں نے عذاب نہیں کی۔ پارو اماں سے زیادہ بیزار ہوئی۔ انداز میں وہی لاپرواہی تھی جو بچپن سے چلی آ رہی تھی، اور کوئی اس لاپرواہی کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ پارو کیوں تنگ کرتی ہے اماں کو؟ صفیہ آپا آج کل میکے آئی ہوئی تھیں، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں، کیونکہ صفیہ سے چھوٹی ربیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں پہ کام کا کافی بوجھ تھا، اوپر سے پارو نے ہر ایک کا ناک میں دم کر رکھا تھا، ایک تو اوٹ پٹانگ حرکتیں اور اوپر سے منہ پھٹ زبان نے اسے زبان زدیام کر رکھا تھا۔ ہر کوئی توبہ توبہ کرتا تھا۔ آپا میں کب اماں کو تنگ کرتی ہوں؟ الٹا اماں مجھے کمبخت آگ لگے تیری اس چپڑ چپڑ چلتی زبان کو، الٹا دوسروں کو الزام دیتی ہے۔ اماں نے 2 ہتڑ مارے اور پارو بلبلا کے رہ گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی جھلملانے لگے تھے۔ دیکھا آپا، اب بھی میں ہی غلط ہوں، ایک تو مجھے چوٹ لگی، اوپر سے اماں بھی اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ پارو کی بھرائی ہوئی آواز پہ صفیہ آپا کا دل بھی لمحہ بھر کو پسیج گیا۔ چھوڑو اماں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر یہ گری ہے چوٹ بھی تو اپنے آپ کو لگی ہے، ہمیں کیا؟ دوبارہ جا کے چڑھ جائے ہماری بلا سے۔ آپا نے اماں کو بہلانا چاہا۔ ارے کیسے چھوڑ دوں، 16 سال کی اوٹھا ہو گئی ہے، پر عادتیں دیکھ 8 سالوں والی بھی نہیں ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ اس کے یہی ڈھنگ رہے تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، میرے سینے پہ مونگ ڈلے گی یہ منحوس۔ اماں اپنا سر پیٹ رہی تھیں، لیکن پارو پہ ذرا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر صفیہ نے ہی ماں کو سمجھایا اور اللہ سے بہتری مانگنے کا مشورہ دیا۔ قمر النساء اور فخر النساء ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھیں۔ قمر النساء بڑی اور فخر النساء چھوٹی تھیں، لیکن دونوں بہنوں میں اس قدر پیار، محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہیں کبھی اور بہن بھائی کی ضرورت یا کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھتی اور چاہتی تھیں۔ ماں باپ کے آنگن میں خوب عیش کی زندگی دیکھی، لیکن جیسے ہی دونوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں کی قسمت کے دھارے بدل گئے۔ قمر النساء اپنے تایا کے گھر بیاہ کے گئی تھیں، جو انہی کی طرح زمیندار تھے۔ البتہ فخر النساء ملک خاندان کی بہو بن گئیں۔ دونوں بہنوں کو اولاد کی امید بندھی تو بڑے ارمانوں سے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر دونوں میں کسی کے ہاں بھی بیٹی بیٹا پیدا ہوا تو وہ دونوں کا رشتہ پکا کر دیں گی۔ لیکن جب قمر النساء کے ہاں صفیہ اور فخر النساء کے ہاں ساشتہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنیں اپنا سموہ لے کے رہ گئیں۔ دونوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، پھر قمر النساء کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی، اور پیدا ہونے کے 5ویں دن ہی اسے اس کی پھوپھی نے مانگ لیا، اور اس طرح ربیہ اپنی پھوپھی کی امانت ٹھہری۔ اور ایسے حالات میں فخر النساء کچھ نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ ان کی گود بیٹے جیسی نعمت سے خالی تھی۔ اگر یہ نعمت ان کے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی ربیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا، اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں ازمیر پیدا ہوا۔ ازمیر ساشتہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ قمر النساء کو بھی 5 سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پہ بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ قمری آپا، اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، فخر النساء نے اپنے ایک ماں کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو قمر النساء ہنس پڑی۔ ازمیر سچ مچ سب کو بہت پیارا تھا، اور اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی تنک مزاج ثابت ہو رہا تھا، اور سب کو اس کا یہ مزاج بھی بہت منفرد لگتا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب اس کا حق ہے۔ ایسا مزاج ایک فطری عمل تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اماں فخری اس کے لیے کیا کیا سوچے بیٹھی ہے۔
ابھی وہ 8 سال کا تھا جب قمری خالہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ان کی تیسری بیٹی تھی۔ سبھی کو بیٹے کی آس تھی، لیکن پھر بھی خادم حسین کی پیشانی پہ ناگواری کی کوئی لکیر نہ تھی۔ بیٹی کی موہنی سی صورت دیکھی تو بے اختیار اس کا نام بھی تجویز کر ڈالا، ماہ پیکر۔ نام بہت خوبصورت تھا لیکن ماحول سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کا نام ماہ پیکر ہی رجسٹرڈ کروایا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ بچی کا نام آسان سا ہو، گاؤں میں نام بگاڑنے کی عادت تو عام پائی جاتی ہے۔ سو ماہ پیکر خادم سب کے بگاڑ کی وجہ سے پارو بن گئی، اور اس کو پارو ازمیر نے ہی بنایا تھا، کیونکہ جب بھی اس کی دلکش موہنی سی صورت دیکھ کر وہ قریب آتا وہ بدک کے دور ہو جاتی، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ ایسے میں ازمیر کا غصہ بجا تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ خود لوگوں کی محبت اور توجہ کا مرکز ہوتا تھا، اور اب اگر وہ اپنی خالہ زاد کو محبت اور توجہ دے رہا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی۔ اسے 1.5 سال کی بچی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اب وہ اسے صرف گھورنے پہ اکتفا کرتا تھا، اور پہلی بار اسی نے اس کا نام بگاڑ کے پارو کہا تھا۔ اماں بیٹے کی خفگی پہ ہنستی تھیں۔ وہ میٹرک میں تھا جب اماں نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہی ہوگی۔ اسے اس اطلاع پہ خاصا گہرا دھچکا لگا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اماں، مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ تیرے سے زیادہ سونی ہے۔ اماں، سونی کو عمر بھر بیٹھ کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں تو پنگھوڑے سے نظر آ رہی ہیں۔ پورے کا پورا فتنہ ہے وہ۔ ازمیر ابھی چھوٹا تھا لیکن سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے اسے پارو کے کرتوت اچھی طرح معلوم تھے۔ منہ سنبھال کے بات کر، تیری اکلوتی ماسی کی بیٹی ہے وہ۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ میں بھی ماسی کا اکلوتا بھانجا ہوں، ماسی کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھ کے میری زندگی تو خراب نہ کرے۔ خبردار، آج ایسی بات کہی ہے، آئندہ کہیں تو کبھی بخشوں گی نہیں۔ اماں ایک دم جلال میں آ گئی، اور ازمیر جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ پارو سے شادی؟ اسے پارو سے چڑ تھی، کبھی بھولے سے جو اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی تو پھر ازمیر کی ہر چیز تہس نہس کر جاتی۔ ہر چیز کا تیا پانچا کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ ازمیر کو اب مزید بری لگنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا 9-10 سالہ پارو اکیلے میں ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ خادم حسین کو پارو سے اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ لاڈ پیار کر کر کے اسے کافی خود سر بنا دیا تھا۔ اس کے مزاج میں ہر دھرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، باپ سے ضدیں منوانے میں ماہر تھی، اور قمر النساء خادم حسین کو اس کا ہم نوا دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھی۔ پارو باپ کے زور بازو پہ عیش کر رہی تھی، لیکن اس کے یہ عیش بہت تھوڑے عرصے کے ثابت ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ سب سے زیادہ باپ کی کمی پارو کو ہی محسوس ہوئی۔ اتنے دن وہ گھٹ گھٹ کے روتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا۔ بچپنا تھا اس لیے جلد بہل گئی۔ اس کی ضدیں عروج پہ پہنچ چکی تھیں۔ اکثر و بیشتر اماں اسے ٹوکنے کی کوشش کرتیں، جس پہ وہ اور زیادہ ضد کرتی۔ حالانکہ صفیہ اور ربیہ بھی تو انہی کی بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر پارو کے معاملے میں تو ان کا دل ہمیشہ دہلتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھیں اور یقیناً اس کے بارے میں بہتر ہی جانتی تھیں، لیکن پھر بھی فخر النساء کو اپنی ہونے والی بہو پہ بڑا ناز تھا۔ وہ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کو معصومیت کے کھاتے میں ڈالتی تھی، اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی زندہ دل بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتی۔ مگر نہ جانے کیوں ازمیر حیات پارو کے لیے کبھی بھی کوئی نرم گوشہ دل میں نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے کترایا رہتا تھا، کبھی ان کے گھر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کل ربیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اسی لیے اماں بارہا اسے ساتھ چلنے کی تاکید کر رہی تھیں۔ مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روز ہی آنا پڑا تھا۔ پارو، تیری ماسی دا پتر تے بڑا سونا ہے۔ تاجی کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا۔ اپنے بالوں کی چوٹی لہراتی پارو نے تاجی کی نظروں اور بات کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ کسی رشتہ دار سے باتوں میں مصروف تھا۔ حال ہی میں وہ شہر سے کوئی ڈگری لے کے آیا تھا، اور سننے میں آیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میری اماں کہہ رہی تھیں پارو بیاہ کر اپنی ماسی کے گھر ہی جائے گی۔ شنو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، اور پارو جیسے اچھل پڑی۔ اری سچ کہہ رہی ہوں، میری اماں کو خود تیری اماں نے بتایا تھا۔ شنو پرسکون تھی۔ پارو نے ایک بار پھر ازمیر کو دیکھا، اب کے دھڑکن کی لے بدلی ہوئی تھی۔ کیوں ہو گئی نا لٹو؟ شنو اور تاجی نے ایک ساتھ اسے چھیڑا۔ اری لٹو ہوتی ہے میری جوتی، میں کسی کو کیا جانوں؟
وہ بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی سمت مڑ گئی اور ملک ازمیر حیات نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر پہ موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی، چوٹی کے ہر بل میں تفاخر جھلک رہا تھا، اور اس کا جی چاہا اس کا یہ فخر اور غرور، یہ اکڑ چکنا چور کر کے رکھتے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے رخ موڑ لیتا تھا، اور پارو جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی کوفت، بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ مہندی اور شادی کی تمام رسموں میں چوری چوری اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹکھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبے نے چھوا تو وہ چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی۔ اس کی شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی تھیں۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ ازمیر انگلینڈ جا رہا ہے، اسے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پارو تھوڑی اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی یہ اداسی کچھ دیر کے لیے رفع ہو گئی۔ قمر النساء کو اپنی چھوٹی بہن پہ حیرت ہوئی، جو ان کی اتنی بددماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جلدی ہو گئی ہے؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے، مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب ساجدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی، 4 جماعتیں پڑھی اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلی گئی ہے۔ انہوں نے بہن کو تسلی دلاسا دیا اور پھر منگنی کی تیاری شروع کی گئی۔ ازمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس کی سکی سہیلیوں نے اسے خوب تنگ کیا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نئے جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پہ صرف اور صرف ازمیر کا نام لکھا تھا اور وہ اس میں خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے ازمیر کی گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی، اور اسی بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اس کے انکار کے باوجود زبردستی اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اماں کو صرف اور صرف بہن اور بھانجی کی پرواہ ہے، میری زندگی اور میری خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رینا اس کی کلاس فیلو تھی، بنیادی طور پہ وہ پاکستانی ہی تھی، البتہ اپنے طور اتوار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ازمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگی کہ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی شارٹ ڈریس پہنتی تھی، ہمیشہ جینز شرٹ میں رہتی تھی۔ اسے لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اسی لیے اسے سنجیدہ ازمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز کیا۔ جب دونوں کو اپنے جسموں کی شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ازمیر پہلے ہی گاؤں کی گنوار اور جاہل پارو سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریک سفر بنا لیا تھا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بندھ کے گزارا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد جب وہ پاکستان واپس لوٹا تو رینا اس کے ساتھ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پہ کسی بوم کی طرح پھٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بیٹے سے ملنے کی بجائے سر تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ ازمیر یکدم آگے بڑھا، مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے ہی چکرا کے گری تھی۔ ملک ضمیر حیات ازمیر کے والد بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے ہو تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ ازمیر کو ماں سے الجھتے دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ماں کو ستا رہا ہے، لیکن وہ ماں کو ستانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا انہیں امید نہیں تھی، اور جب وہ حد پار کر گیا تو ان کا مشتعل ہونا لازمی امر تھا۔ رینا حیرت سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے ازمیر اسے لے کے کہاں جا سکتا تھا۔ واپسی کے لیے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہوا۔ ان کا گھر ملک ضمیر حیات کے پڑوس میں ہی تھا۔ بائیں دیوار دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار تھی۔ چچا قدیر اسے اور رینا کو ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چچا قدیر کی بڑی بیٹی ماہین شروع سے ہی ازمیر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اپنی تائی کی زبان پہ ہمیشہ پارو کا ورد دیکھ کر ماہین کا خون جل کے رہ جاتا تھا۔ لیکن آج جب پارو کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو ماہین کو قدرے تسلی ہوئی تھی۔ ایک دم دل پہ پھوار سی برسی۔ انہوں نے رینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہم نوا دیکھ کر ازمیر کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اماں ابا کو سمجھانے اور راضی کرنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا اور رینا اپنی سوچوں میں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ تنہائی ملتے ہی وہ بولی۔
میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا کیونکہ اس رشتے میں میری مرضی یا پھر میری پسند 1% بھی شامل نہیں تھی، اور نہ ہی اب ہے۔ میں نے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، اسی لیے شادی بھی کر چکا ہوں۔ اگر اماں ابا نہیں مانے تو میں شہر جا کے فلیٹ لے لوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ازمیر حیات بھی انہی کی اولاد تھا، اپنی مرضی چلانے والا، لیکن آپ کو کم از کم اس رشتے کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا۔ میں کیوں خواہ کسی کی قسمت کے آڑے آ گئی؟ رینا کو افسوس ہو رہا تھا، مگر ازمیر نے اسے زیادہ دیر اس کیفیت میں نہیں رہنے دیا تھا۔ بہت جلد وہ ازمیر کو اپنی قسمت ماننے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اماں ابا نے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مجبوراً ازمیر رینا کو لے کر شہر چلا گیا تھا، جہاں وہ اپنی تنہا اور الگ دنیا بسانے میں مصروف ہو چکا تھا، اور اس دنیا سے کچھ دور پارو کی دنیا ساکت رہ گئی۔ ازمیر شادی کر کے بیوی کے ساتھ واپس آیا ہے، یہ اطلاع اس کے ہنستے کھیلتے دل پر تیزاب کی مانند گری تھی۔ اس کے خواب، اس کے خیال، اس کی خواہشیں، اس کے ارمان سب جل گئے۔ پہلی محبت اور مہکے مہکے خواب اتنی جلدی بے وقت ہوں گے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بھی اس خبر سے ڈھہ سی گئی تھی، کیونکہ آج کل وہ صفیہ آپا کی طرف سے بھی پریشان تھیں۔ صفیہ آپا کے اتنے برس بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھیں، اور ان کے سسرال والے آج کل بچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی بے قراری ظاہر کر رہے تھے۔ پہلے تو ان کا شوہر ان کے ساتھ تھا، مگر اب وہ بھی بچوں کی خواہش ظاہر کرنے لگا تھا، جس پہ صفیہ آپا پریشان ہونے لگی تھیں، اور ان کی پریشانی اماں کا بھی دامن پکڑ چکی تھی۔ ایک تو جوانی میں ہی بیوگی کا روگ لگ گیا، اوپر سے تین بیٹیوں کا بوجھ۔ 2 بیٹیوں کے فرض سے تو وہ فارغ ہو چکی تھیں، تیسری کا مسئلہ بھی باقی تھا، اور تیسری کے لیے ان کے دل میں تھوڑا اطمینان بھی رہتا تھا، مگر آج وہ اطمینان بھی رخصت ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پارو کا کیا بنے گا؟ اماں کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے خدشے ناچنے لگے۔ پارو خود بھی اس دھچکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنا روگ اماں کو نہیں لگانا چاہتی تھی۔ دیکھ اماں، مجھے تو وہ شروع سے ہی چنگا نہیں لگتا تھا، اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے، میں بھی کسی سے کم نہیں، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میرے لیے کوئی کمی ہے رشتوں کی؟ ایک اشارہ کروں تو لائن لگ جائے۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اندیشوں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی ہی کچھ کیفیت پارو کی بھی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ ازمیر حیات اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ اگر ظاہر کرتی تو الٹا سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی، اور وہ اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنے اس زخم کو وہ بے نیازی اور لاپرواہی کے مرہم سے ڈھک رہی تھی۔ حالانکہ اس پہ جو قیامت گزر چکی تھی، اس کے بعد ایسا حوصلہ اور ہمت رکھنا کافی حیران کن عمل تھا۔ پارو کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو انہیں بھی افسوس ہوا تھا، مگر پارو نے خود پہ کوئی افسردگی طاری نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی جذباتی، منہ پھٹ اور بدتمیز پارو سے ایسے رویے کی امید رکھنا اپنی امیدوں پہ پانی پھیرنے کے برابر تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ پارو سہیلیوں کی باتوں اور اماں کی پریشانی کی وجہ سے لاپرواہی کا چولا پہن چکی تھی۔ اسے ازمیر سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن در حقیقت دل رو رہا تھا۔ صفیہ کی طلاق قمر النساء کو بستر سے لگا گئی، اور قمر النساء کا دکھ فخر النساء کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھیں۔ پہلے پارو کی طرف سے دکھ ملا، اب صفیہ کی طرف سے تو عمر بھر کا داغ لگ گیا تھا۔ قمر النساء کی ساری توانائی رخصت ہو گئی، وہ دنوں میں مزید بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ساجدہ آپا اور ازمیر کا ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور ازمیر سے ہی پتہ چلا کہ رینا امید سے ہے۔ یہ خبر اماں کو ملی تو پہلو بدل کے رہ گئی، اور ان کی بے چینی ملک ضمیر حیات سے چھپی نہ رہ سکی۔ نیک بخت اتنی پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے اپنی پگ اتار کر چارپائی پہ رکھی اور اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گھر والی سے مخاطب ہوئے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو ملک جی کہ پریشان کیوں ہوں؟ ان کا لہجہ بھرا گیا تو ملک جی لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ دیکھ فخری بیگم، تیری بہن بھی صرف ایک ہے، اور ہمارا پتر بھی صرف ایک۔ تیری بہن سمجھدار ہے، اولاد کی منہ زوریاں سمجھتی ہے، لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے، ماں باپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ۔ ملک ضمیر حیات کی بات پہ وہ خود نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے میری جھلی ملکانی، عقل سے کام لے، اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ، اپنے پوتے پوتی کے لیے دعا کر، ہو سکتا ہے رب پارو کے نصیب اور اچھے کر دے، اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی۔
اولاد اڑیل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، کبھی قابو آ جاتی ہے، کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور ہماری اولاد بھی بے قابو ہو گئی ہے۔ لیکن بے قابو اولاد ہو یا گھوڑی، اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ بیوی کو کچھ قائل کر ہی لیا تھا، اور پھر اماں ابا کے ساتھ رینا کی ڈیلیوری سے ایک روز قبل ان سے ملنے شہر آ گئی تھی۔ آنٹی آپ؟ فلیٹ کا دروازہ رینا نے ہی کھولا تھا۔ ازمیر گھر پہ نہیں تھا، اس نے کافی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اماں بھی اس کے خلاف دل میں موجود تمام قدورتیں دھو کر آئی تھیں۔ کافی دیر بعد ازمیر گھر میں داخل ہوا تو ٹھٹک گیا۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے انکل اور آنٹی کب سے آئے بیٹھے ہیں؟ رینا اٹھ کے اس کے قریب آ گئی۔ وہ رینا اور اماں ابا کے اچھے تعلقات کی جھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر اس نے بھی ماں کے قدم تھام لیے۔ اماں، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دینا، میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، اپنے دیس آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پارو سے منگنی آپ کی اپنی جلد بازی تھی، میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کریں۔ وہ بھی ماں کو دیکھ کر خوش تھا، اسے ندامت بھی ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ ازمیر، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ رینا اسپتال جانے سے پہلے اس کے قریب آ گئی تھی۔ جب سے تم ملی ہو تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائیں۔ رینا بضد تھی۔ اوکے بابا، کہو کیسا وعدہ لینا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں۔ اگر آپ ان کے ارمانوں کو جھٹکتے ہیں تو ان کا دل بجھ جاتا ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کریں، وہ جو کہیں گے آپ وہی کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا، اور آج تو وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا کہ رینا اسے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو وہ فوراً یہ وعدہ بھی کر لیتا۔ اسے اپنے بچے کی آمد کا بڑی بے چینی اور شدت سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ساتھ ہی ہسپتال گئے۔ دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم لے جایا گیا تھا، اور پھر ازمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اماں جائے نماز بچھا کے مسلسل دعائیں کر رہی تھیں۔ ابا بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ازمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے، وہ دونوں کی زندگی چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرحلہ تھا۔ پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا تھا، مگر رب کو کچھ اور منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈیلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹہ جی سکی تھی، اور ازمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے، اور اب اس کی زندگی سے کٹ گئے ہیں۔ زندگی کے حصے کٹ جائیں تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس دکھ پہ بہت روئے تھے، لیکن وہ تو رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ازمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، اس کے دل میں خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا سن کر صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دونوں سے شرمندہ بھی تھیں اور بیٹے کے دکھ پہ دکھی بھی ہو رہی تھیں۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر پارو کا نصیب آپ کے آنگن سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار اور با حوصلہ ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور ازمیر کو بھی تسلی دیں۔ اس وقت اسے آپ کی تسلی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا، پر میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی۔ کیسی قسمت تھی بد نصیب کی، انہیں سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں خالہ، حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اماں کی فکر نہ کرو، وہ بھی سنبھل جائیں گی۔ اس پہاڑ سے زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ایک اور صحیح۔ صفیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کو ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ ربیہ پھپھی ذات سے بیاہی گئی تھی اور اس وقت 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی طرف سے قمر النساء کا دل پرسکون تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھی رہیں۔ ازمیر سے بھی سرسری سامنا ہوا، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ رینا کی موت کے 1 سال بعد اماں ابا نے باہمی مشورے کے بعد ایک ارادہ کیا تھا، اور ان کا ارادہ جب ازمیر کی سماعتوں تک پہنچا تو وہ پورے 1 سال بعد کسی آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ پھر وہی پارو؟ اماں، یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟
یہ پارو مر کیوں نہیں جاتی؟ رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مری؟ آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے میری ذات کو۔ اس کی وجہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا، گھر سے نکال دیا اسے۔ اسی کی وجہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی۔ اسی کی وجہ سے آپ کو اپنے سگے بیٹی کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میں اس پارو کا قتل کر سکوں۔ ازمیر کا بس چلتا تو پارو کو کسی بوم سے اڑا دیتا۔ وہ پارو کا نام سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے پارو کی ذات سے نفرت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہی اسے شعلوں سے گرانے کے لیے کافی تھا۔ اماں ابا اس کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر اس بار خاموش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا اس بار حتمی فیصلہ کر لے، والدین عزیز ہیں تو ان کی بات ماننی ہوگی ورنہ۔ اور وہ اس بار تمام ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ پارو ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، بڑے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ تم نے میری زندگی اجیرن کی ہے، میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا۔ میں تمہارا پھر بھی نہیں ہوں گا۔ اس نے پارو کے خلاف اپنے دل میں ایک نفرت کا جہان آباد کرتے ہوئے اپنی رضامندی اماں ابا کے حوالے کر دی۔ اور اماں کے تو سمجھو قدم ہی زمین پہ نہ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے ازمیر کو ہزاروں دعائیں دے ڈالیں، اس کے ماتھے پہ پیار بھی کیا، اور وہ خاموش سرد مہری سے بس اماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، اب ان لوگوں کی خوشی میں وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے تمام احساسات سپاٹ ہو چکے تھے، اس کے دل میں اب سرد لہو گردش کرتا تھا، البتہ نفرت کے احساس سے ٹھاٹھیں مارتا ہوا۔ میری طرف سے انکار ہے۔ پارو نے اماں اور ماسی کے سامنے دو ٹوک اور صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ پارو زبان بند رکھ اپنی۔ اماں کو غصہ آیا، اس کی منہ پھٹ زبان سے پہلے ہی وہ ڈرتی تھی۔ آج وہ ماسی کے سامنے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر بول پڑی تھی، مزید نہ جانے کیا غل افشانی کرتی۔ اماں میری زبان بند ہے، کھلوانے کی کوشش نہ کر۔ مجھے تیری بہن کے گھر بیاہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بس میں نے کہہ دیا۔ پارو کو پاس ہی بیٹھی خالہ فخر النساء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ چپ ہو گئی، انہیں پتہ تھا ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، پھر ملک ضمیر حیات بھی بیٹے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں قمر النساء سے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کو نرم پڑتے دیکھ کر پارو ضد کر بیٹھی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ قمری آپا ہم پرسوں پھر آئیں گے، آپ آرام سے صلاح مشورہ کر لیں۔ وہ جاتے جاتے ان کو کچھ اور وقت دے گئیں تاکہ وہ پارو کو سمجھا سکیں، لیکن پارو تو کسی کو پٹھے پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ اماں کو پارو پہ تاؤ آ رہا تھا۔ بس میں اس سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی اماں، میرا بیاہ جس سے چاہے کر دے، پر اپنی بہن کے بیٹے کا نام نہ لے، میرا دل جل جاتا ہے اس کے نام سے۔ پارو نخوت اور نفرت سے کہتی باہر چلی گئی، اور اماں کے لیے اور زیادہ پریشانی چھوڑ گئی تھی۔ پھر صفیہ آپا نے انہیں تسلی دی اور اسے پیار سے سمجھانے کا مشورہ دیا تھا، مگر پارو کو ملک ازمیر حیات سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ وہ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی نہ ڈانٹ سے۔ ایسے میں اماں کی سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کہ شہر کے ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا۔ صفیہ اور ربیہ تو پریشان تھی ہی، پارو کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ان بہنوں کا واحد سہارا صرف اماں ہی تو تھیں، اور انہی کے دم سے آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھیں۔ قمر النساء نے ہوش میں آنے کے بعد بھی پارو سے مان جانے کی التجا کی تھی، اور پارو نے چھم چھم نیر بہاتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا، ورنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا زخم پارو کے دل کو بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا جس طرح ملک ازمیر نے اس کی محبت، اس کے معصوم جذبات اور اس کی ذات کو ٹھکرایا تھا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ٹھکراتی، تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ مگر اماں کی تکلیف کے آگے ہار گئی۔ اس نے اماں کی خاطر ملک ازمیر کی یہ گستاخی درگزر کر ڈالی، لیکن اس کے اندر جو ابال اٹھتے تھے وہ اماں کو بخوبی نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اسی لیے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا تھا، اور وہ جو کبھی بھی کسی بھی چیز کے آگے جھکتی نہیں تھی، نہ ہی موم ہوتی تھی، اور نہ ہی کبھی اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا، وہی ماں کے جڑے ہاتھ اور بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی، موم ہو گئی۔ اس پہ ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو، اور اس عہد کو نبھانے کے لیے ابھی اسے کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ ابھی اسے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔
اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ ازمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیاں ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پہ عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی، اور اپنے ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوہ جات کے ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ ازمیر صبح سویرے ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک دوست کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کے طور پہ بزنس شروع کر رکھا تھا۔ نیا نیا کام جمایا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخر النساء نے روکنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئیں کہ جاتا ہے تو جائے، شام تک آ جائے گا۔ اور انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئی، وہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا، اور پارو چلی بھی گئی۔ تب بھی اس کی آمد کا کوئی آثار نہیں تھا، اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے ازمیر کی محبت کے جو وہ اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے ازمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوتی۔ البتہ خود اس نے تنہائی ملتے ہی خوب دل کھول کے آنسو بہائے تھے اور اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ پارو کو واپس سسرال آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ازمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ضمیر حیات 2 بار اسے فون کر چکے تھے، لیکن وہ جواباً یہی کہتا کہ کام نیا نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس جواب پہ جھنجھلا جاتے کہ بیوی بھی نئی ہے، توجہ مانگتی ہے، کچھ اس کا ہی خیال کر لو، جس پہ وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں گھچی مار اندرونی مار سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہا ہے، حالانکہ پارو کو اس کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ ان 8-10 دنوں میں اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ میکے میں تو اس کا مشغلہ تھا دیواروں اور درختوں پہ چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلیوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، دن بھر اماں کی جھڑکیاں اور پھر صلواتیں سننا۔ البتہ یہ سارے کام وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خالہ اماں کے کئی کام اپنے ذمہ لے لیے تھے، جن میں مصروف ہو کر وہ کافی مطمئن اور پرسکون بھی تھی۔ اس وقت بھی وہ پورا صحن جھاڑو سے صاف کر کے مرغیوں کا ڈربہ کھولے ان کو دانہ ڈال رہی تھی، جب برابر والے گھر کی دیوار سے ماہین کا چہرہ نمودار ہوا۔ لیکن پارو مرغیوں کی چہل قدمی اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ لگتا ہے ازمیر کچھ زیادہ ہی گہری سوچیں سونپ گیا ہے۔ ماہین کا لہجہ کافی خوشگوار تھا، لیکن اس خوشگواریت کے پیچھے چھپے کانٹوں کی چبھن پل بھر میں اسے اپنا آپ باور کروا گئی تھی۔ جتنی سوچیں مجھے سونپ کے گیا ہے، اتنی ہی میں نے بھی اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ میں تو رات کو سو جاتی ہوں، وہ تو سوتا بھی نہیں۔ پارو نے مٹھی سے سارا باجرہ مرغیوں کے آگے گراتے ہوئے ہاتھ جھاڑا اور پوری کی پوری ماہین کی سمت گھوم گئی۔ اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا۔ ماہین کے لہجے میں طنز وافر تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور ماہین کا دل سلگ گیا۔ وہ تو آتا ہے، میں نے ہی منع کیا تھا۔ اصل میں باجی، جدائی میں بڑا مزہ ہے، پیار بڑھتا ہے۔ پارو بھی اس کی رگ جان چکی تھی۔ ماہین کا رنگ نیلا پیلا ہونے لگا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ شہر میں رینا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے؟ یادیں بھی تو انہی کی تازہ کی جاتی ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب؟ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، میں تو زندہ ہوں۔ پارو آخر پارو تھی، ماہین کو دیوار سے اترتے ہی بنی، لیکن بعد میں اس کا دل سچ مچ بجھ کے رہ گیا تھا۔ وہ ازمیر کا رویہ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر لوگ جو طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور نوک دار باتیں کرتے تھے، وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ پارو کیوں کھڑی ہے پتر؟ اماں رسوئی سے نکلی تو اتنی دیر سے اسے یوں ہی چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس وہ ماہین باجی کھڑی تھی، اسی لیے میں بھی رک گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو بھی جھٹک دیا تھا۔ اماں ایک بات کہوں؟ پارو نے بھی کبھی بات کرنے سے پہلے کسی سے اجازت لینی تھی، حیرت کا مقام تھا۔ ارے پتر، لکھواری آنکھ، خالص پنجابی اور خالص محبت سے اجازت دی گئی۔
تو ابا سے پیار کرتی ہے یا ابا تجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس کی بات پہ اماں کے چہرے پہ چمک اور رنگ دوڑ گئے اور کچھ بھولی بسری شرم و حیا بھری مسکان بھی ہونٹوں پہ آ ٹھہری۔ پگلی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو اہم بات ہے اماں، پارو نے زور دیا۔ سچی پوچھو تو ہم دونوں ہی بڑا پیار کرتے تھے۔ ملک جی غصے کا نام بھی نہیں جانتے، پر میں بڑی چھیتی غصہ کر جاتی تھی، اسی لیے وہی مجھے مناتے تھے، اور جب میں نہیں مانتی تھی تو وہ اندر باہر چپ چاپ پھرتے رہتے تھے۔ پھر قمری آپا صلح صفائی کرواتی تھی، اس لیے ہمارے پیار محبت میں قمری آپا بھی شامل ہیں۔ اماں کی بات پارو نے مکمل دلچسپی سے سنی۔ یعنی زیادہ پیار ابا ہی کرتے تھے؟ پارو کی بات پہ اماں نے کسی اور ہی رنگ میں چونک کر دیکھا۔ ان کا دھیان ازمیر کی طرف چلا گیا تھا۔ نا پتر، زیادہ پیار مرد بھی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی بات مانتی رہو اور اسے غصہ نہ دلاؤ۔ جہاں بات نہ مانی اور مرد کو غصہ آ گیا، سمجھو سارا پیار محبت ہوا ہو گیا۔ یوں سمجھو مرد مطلب سے پیار کرتا ہے اور عورت بغیر مطلب کے۔ اماں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے تھوڑا سمجھانے کی صحیح کی۔ ابھی نہ جانے یہ گفتگو کیا رخ اختیار کرتی، محلے کی دو خواتین آ گئیں اور پارو اٹھ کے سبزی بنانے چلی گئی۔ شام کا پنچھی گاؤں کی کچی پکی دیواروں، لہلہاتے سرسبز کھیتوں اور گنگناتے درختوں پہ اپنے سرمئی پروں کا سایہ پھیلا چکا تھا۔ کہیں سے خوبصورت، کہیں سے خوشبودار ہنڈیا کی مہک اور کہیں سے روٹیاں بناتے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک اٹھ رہی تھی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو آوازیں دے کر شام ہونے پہ گھر بلا رہی تھی، اور کوئی بچہ ماں کا آنچل تھامے بھوک سے بے صبری کا اظہار کر رہا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنی جگہ سیٹ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے، اور کوئی اپنی جگہ چھن جانے پہ واویلا کرتے ہوئے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں مؤذن کی پکار پہ پورے ماحول پہ ایک سکون بھرا سناٹا چھا گیا تھا۔ کئی لڑکیوں بالیوں نے بے اختیار دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھا کر سر ڈھانپ کے اس پکار کو عقیدت سے سنا۔ کئی مردانہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھنے لگے اور کئی عورتیں وضو کرنے چل دیں۔ انتہائی خاموش بیٹھی پارو نے ابا کو نماز کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا۔ پھر نظر اماں کی طرف اٹھی، وہ بھی مرغیوں کا ڈربہ بند کر کے وضو کرنے جا رہی تھی۔ چڑیوں اور کووں کے شور میں اب خاموشی اتر چکی تھی۔ سب کو علم ہو گیا تھا کہ ایک دن تمام ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے۔ سو سبھی اس کے حضور جھکتے جا رہے تھے۔ بے اختیار پارو کے قدم بھی غسل خانے کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ازمیر آیا ہے؟ بے اختیار اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پارو آواز سن چکی تھی مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز دعا کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اماں نے جلدی جلدی وہاں کا کام کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کے بھیجا۔ لکڑی کے گیٹ سے چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ اس کا دوسری سائڈ پہ باندھ آؤ، یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی گیٹ کے قریب بندھی بڑے بڑے سینگوں والی بھینس کو بیزاری سے دیکھا۔ اسے ہی کھولنے آئی تھی ملک جی، ابھی لے جاتی ہوں۔ نسرین نے جھک کر بھینس کو گھونٹے سے کھولا اور گھر کے رہائشی حصے کی سائڈ سے گزر کر پچھلے حصے میں لے گئی، جہاں بھینسوں، بکریوں اور دوسرے پالتو جانور رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جس کو دیہاتی زبان میں ٹھارا بولتے تھے۔ ازمیر نے قریب آ کے اماں کو سلام کیا۔ ان کے دل میں بے پناہ خفگی تھی، مگر بیٹے کو سامنے جھکے دیکھ کر خفگی برقرار نہ رکھ پائیں، اور انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو۔ اسے دعائیں دیتی، وہ ممتا کے احساس سے مغلوب تھیں۔ آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ البتہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ازمیر کی بے ارادہ نظر برآمدے کی طرف اٹھ گئی، جہاں وہ جائے نماز بچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ اسے اس کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی تو نہیں تھا۔ پارو پتر، جلدی سے ٹھنڈا شربت لے کر آ اور پنکھا بھی چلا دے، بڑی گرمی ہے۔ وہ ازمیر کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں اماں، شربت نہیں، سادہ پانی چاہیے۔ اس نے روک دیا۔ پارو سن چکی تھی، اس لیے برآمدے میں رکھی فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی، جو انتہائی خاموشی سے اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ نہ دعا نہ سلام۔ اماں تو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھیں کہ نسرین ابھی تک دودھ لے کے نہیں آئی۔ لیکن اماں جن کے لیے غائب ہوئی تھیں وہ جذباتی طور پہ خود غائب تھے۔ ان میں فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو ان کو جذباتی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب کرتا، یا پھر شادی کے بعد پہلی ملاقات ہونے پہ کچھ انوکھا سا اچھوتا سا احساس دلاتا۔ دونوں طرف لا تعلقی اور بے نیازی عروج پہ تھی۔
اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے بھی ازمیر نے نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے ہی الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کچھ چہل پہل سی ہونے لگی۔ ابا نماز پڑھ کے آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو ازمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے چلے آئے۔ چچی زارا بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ ایسے میں پارو کو احساس ہوا کہ دیوار پار سے بھی کسی نے ازمیر کی آمد کو ویلکم کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی رہی، البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اسی لیے 3-4 روز قبل ملک ضمیر حیات اس کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ پارو کے ان ناز نخرے اٹھائے جانے پہ ماہین نے کافی ناک منہ چڑھائی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کہ صحن میں نہ سویا جا سکے؟ ہم بھی تو سوتے ہیں۔ ہاں، فضول میں 8-10 ہزار روپے خرچ کروانا ضروری تھا؟ پارو اسے جواب کیا دیتی؟ ابا خود ہی بول پڑے، جب گھر بار ہی اس کا ہے تو پھر 8-10 ہزار کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جس پہ ماہین مزید جل کے رہ گئی۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے، بیزار اور برہم لہجے میں پوچھا گیا اور گنودگی میں اتری پارو یکدم چونک کر بیدار ہوئی۔ ازمیر الماری کھولے کھڑا تھا۔ پارو کی ناسمجھ سوالیہ نظریں دیکھ کر اور دل ملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہیں تو بتا دیں تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں طے کر کے رکھا ہوا تھا، اسی لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں ازمیر نے اس کی پشت کو گھورا مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح نازک کمر پہ جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پہ تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کر شانے سے گزر کر نیچے جا گری۔ یہ لیجیے۔ وہ یکدم پلٹی تو ازمیر یکدم سٹپٹا گیا، نگاہ لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ سوٹ لے کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا، اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف رینا کا ہی تھا، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ نہیں پنپ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت دے کر اور مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اب کی بار وہ سچ مچ گہری نیند سو رہی تھی، آہٹ پہ بھی بیدار نہ ہوئی۔ صبح صبح وہ نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی اور پارو دودھ بلونے میں مصروف تھی۔ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف پارو کو دیکھ کر ازمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ پارو کے انداز اتوار دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا تھا۔ پارو اور ایسے کام کرے؟ ناممکن سا مرحلہ تھا لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا۔ پارو ایسے کام کر رہی تھی، مدھانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ازمیر کا ناشتہ تیار تھا، تازہ تازہ پراٹھے اور تازہ نکالا گیا مکھن، ٹھنڈی ٹھار دہی کی لسی، اور وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا مگر جب اماں اصرار کرتیں تو انکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے مجبوراً کھانا پڑتا تھا۔ لسی اور پراٹھے پہ موجود مکھن کھاتے ہوئے بے اختیار ازمیر کی نگاہوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا جب پارو اس مکھن کو انگلیوں سے نکال کے جمع کر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی ازمیر کے منہ میں مکھن کے ساتھ پارو کے ہاتھ کا ذائقہ اتر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مکھن کی جگہ اس کے ہاتھوں کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ لسی کا گلاس ختم ہو گیا، پراٹھا بھی ختم ہو گیا، مگر اس مکھن میں رچے ذائقے کا احساس ختم نہ ہوا۔ آخر وہ جھنجھلا کے اٹھ کھڑا ہوا، تب تک ماہین بھی آ چکی تھی۔ کیسے ہو ازمیر؟ وہ ازمیر سے 1 سال ہی چھوٹی تھی، اس لیے برابری اور بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کہاں ہوتی ہیں؟ ازمیر ہمیشہ اسے احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں تو یہیں ہوتی ہوں، البتہ تم یہاں نہیں ہوتے۔ ماہین نے ناشتے کے برتن سمیٹتی پارو کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ بس آج کل کی مصروفیت ہے، پھر میں بھی فارغ ہو جاؤں گا۔ اسفر کیسا ہے؟ کوئی پیغام آیا؟ اسفر ماہین سے بڑا تھا اور آرمی میں آفیسر تھا، آج کل چھاؤنی میں تعینات تھا، اسی لیے ویکینڈ پہ آنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا۔ یوں اسفر اور ازمیر کی ملاقات کبھی کبھار ہی ہوتی تھی، کیونکہ ازمیر بھی اکثر شہر میں اپنے بزنس کے چکروں میں الجھا رہتا تھا۔
ہاں چند دنوں تک آنے کا کہہ رہا تھا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے اس کا گھر بسا دیں۔ مہین بات کو طول دے رہی تھی جبکہ ازمیر گھڑی دیکھتا ہوا کہیں جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا۔ اچھا مہین، اللہ حافظ، مجھے ساتھ والے گاؤں اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ وہ آخر میں الوداعی الفاظ بولتا آگے بڑھ گیا تھا اور مہین رسوئی کی چوکھٹ میں کھڑی پارو کو دیکھ کے جھٹک گئی۔ کیسی ہو پارو؟ مہین نے اس کے سراپے پہ ناقدانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ آج ادھر کا رستہ کس طرح بھول گئی؟ دیوار کی بجائے سیدھے رستے کوئی زحمت دے ڈالی؟ پارو دل و نگاہ کے معاملے میں خاصی باریک بین تھی۔ مہین کی چال سے ہی وہ اس کے چلن کا اندازہ بخوبی کر چکی تھی۔ وہ مجھے لسی لینی تھی، ہماری چاٹی میں بلی منہ مار گئی ہے، اس نے بہانہ کیا۔ پہلی بار مار کے گئی ہے یا پھر پہلے بھی مارتی تھی؟ ارے چاٹی میں منہ! مہین کے چونک کے دیکھنے پہ پارو نے لاپرواہی سے ہلکی سی وضاحت بھی دی۔ اس کے انداز میں نہ جانے کیا تھا کہ مہین جل کے رہ گئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی لسی لے کے چلی گئی تھی اور وہ اماں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا پوچھنے چل دی۔ اماں صحن کے ایک کونے میں لگے نیم کے درخت کے نیچے چارپائی بچھائے بیٹھی تھی۔ قریب ہی مرغیاں، بطخیں اور بکریاں بھی محفل جمائے ہوئے تھیں۔ ازمیر کو پہلے بھی ایک دو بار احساس ہو چکا تھا کہ پارو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ پرسوں تولیہ لینے کی غرض سے وہ صحن میں کھڑی پارو کے قریب آیا تو وہ یکدم بدک کے دور ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ رسی پہ لٹکے تولیے کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اسے پارو کی حرکت پہ حیرت تو ہوئی مگر سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتی۔ اس وقت بھی وہ تک ہار کے بیڈ پہ دراز ہوا تو ایک سائڈ پہ لیٹی پارو یکدم کھسک کے کچھ دور ہوئی تھی، جس پہ بے اختیار ازمیر کا سارا دھیان اس کی طرف مڑ گیا۔ بریکٹ، میں خود تمہارے قریب نہیں آتا ورنہ مجھ سے دور جانے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس نے نخوت سے سوچا اور ایک نظر پارو پہ ڈالی۔ اس کی طرف پشت تھی۔ ازمیر نے یکدم اس کی کمر میں بازو ڈال کے جھٹکے سے گھما کے اسے اپنے سامنے اور قریب کر لیا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ چکرا گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے قریب آتا ہوں اور تم دور ہو کے مجھے تڑپا رہی ہو؟ ازمیر کے لہجے میں طنز، کاٹ اور غصہ بدرجہ اتم موجود تھے۔ پارو اس کے بازو میں اتنی سختی سے جکڑی تھی کہ تکلیف کا احساس اس احساس پہ حاوی ہو گیا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ غصے میں بولتے ازمیر کی سانسیں پارو کے رخساروں کو چھو گئیں۔ ملک صاحب، آپ خود تڑپ رہے ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تڑپ ہی تو ہے جو آپ کو اس وقت بھی تڑپا رہی ہے۔ اس تڑپ کو روکنا آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ ازمیر نفرت امیز اظہار پہ اتر آیا تھا۔ تڑپ؟ محترمہ ماہ پیکر، تم کبھی مس ورلڈ بن کے بھی آ جاؤ تو میرے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے تمہاری صورت سے۔ اس گھر میں اگر تم دکھائی دے رہی ہو تو صرف میری عنایت سے۔ اماں کی ہزاروں منتوں کے بعد تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے، سمجھی تم؟ کیونکہ تمہارا یہ وجود اور تمہاری باتیں میرے لیے رتی برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ ملک صاحب، میں آپ کے کھوکھلے اور مردہ دل پہ اثر کرنا بھی نہیں چاہتی، اور جتنی نفرت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس گھر میں صرف میری وجہ سے، میری عنایت سے نظر آئیں گے۔ تب کھیل میرا ہوگا اور اماں آپ کو لانے کی منتیں بھی نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کا یہ وجود اور آپ کی باتیں میرے لیے ہی نہیں کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھیں گی، سمجھے آپ؟ وہ اس سے زیادہ نخوت سے کہتی جھٹکے سے دور ہو گئی تھی اور ازمیر نے تل ملا کر غصے سے اپنا ہی موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ اس جھڑپ کے بعد پارو کے دل و دماغ میں ازمیر کے خلاف شیطانی ارادے بننے لگے، کیونکہ آج تک اس نے ازمیر کو نہ ستایا تھا اور نہ ہی تڑپایا تھا۔ اگر وہ ستانے یا تڑپانے کا ارادہ باندھ لیتی تو یقیناً ازمیر کو ناکوں چنے چبوا سکتی تھی۔ اس میں مقابل کو زج کرنے کے 101 حربے اور صلاحیت موجود تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور بروئے کار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو بھی خبر نہ ہو سکے اور ملک ازمیر حیات بے بسی سے الجھ کے رہ جائے۔ اور اس کام کے لیے اب اسے نئے انداز سے سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملک ازمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو رہ کر مقابلہ کرنا تھا، نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی سے زیادہ
اسٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات بھی آج ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے اس کی سہیلی شنو آ گئی اور پارو اچانک شنو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی، شنو تو یہاں؟ دونوں بےتابی سے گلے ملی اور کمرے سے نکلتے ازمیر نے دو سہیلیوں کی بےتابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا۔ آج ابا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی تو اسی گاؤں میں ہے، پھر ابے سے تھوڑی اڑی کی اور ابا مان گیا۔ شنو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر ازمیر کو دیکھ کے سنبھل گئی۔ سلام ملک جی۔ اس نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں اماں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ پارو خیر تو ہے؟ شنو نے انداز بدل کے خیر پوچھی۔ شنو خیر تو اب میں کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا حال کیا ہوتا ہے، اس نے مبہم سے انداز میں کہا، پھر شنو کو لے کے کمرے میں آ گئی۔ چاچا نہیں آیا یہاں؟ پارو نے شنو کے ابا کا پوچھا۔ جلدی میں تھا، تیرے دروازے پہ چھوڑ گیا، واپسی پہ آئے گا، وہ بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ اماں اور بہنوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ نسرین کے ہاتھ اماں نے کھانے پینے کی کافی اشیاء بھجوائی تھیں اور کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آخر پارو کی سہیلی آئی تھی اور وہ بھی اس کے گاؤں سے، اس لیے خصوصی خاطر تواضع تھی۔ ازمیر کو اماں کا یہ ہر قدم پہ پارو کے لیے بچ بچ جانا سخت زہر لگ رہا تھا، اور اسی لیے ناگواریت اس کے چہرے کو دیکھتے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے کمرہ پارو اور شنو کے قبضے میں تھا، جس سے مسلسل کھلکھلاہٹوں کی آواز اور مبہم سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد پارو کسی چیز کے لیے باہر نکلی اور ازمیر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اپنی سہیلی کو کسی دوسرے کمرے میں لے کے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ دیکھا اماں، ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اپنی سہیلی کو کمرے سے نکال دوں، ان کو آرام کرنا ہے۔ پارو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اماں کو درمیان میں گھسیٹ لیا اور ازمیر سٹپٹا گیا۔ ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا مہمان نوازی کا؟ اماں تو پہلے ہی پارو کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گاؤں پہ فریفتہ تھیں۔ یہ بات سنتے ہی ازمیر کی طرف مڑیں اور ازمیر تازہ کٹے ہوئے تربوز کی ٹرے اٹھا کے لے جاتی پارو کو دیکھ کے سر تاپا غصے سے جھنجھنا اٹھا تھا، کیونکہ اس کے لبوں پہ دھیمی دھیمی مسکان تھی۔ پارو نے پلان تو بہت بنائے تھے مگر ان پہ عمل درآمد نہ کر سکی، کیونکہ 2 روز بعد ہی ازمیر شہر چلا گیا تھا۔ اس کا پارٹنر دبئی جا رہا تھا، اس لیے بزنس کا سارا کام کچھ عرصے اسی نے سنبھالنا تھا، اور ازمیر جو گاؤں آ کر ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا، گاؤں سے نکلتے ہی آزاد اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے اس پارو پہ غضب کا غصہ تھا۔ اختیار میں ہوتا تو وہ پارو کو مار مار کے اس کے 14 طبق روشن کر دیتا، مگر مسئلہ تھا کہ اماں آڑے آ جاتی تھیں۔ ازمیر کو شہر آ کر بھی پارو کی لگائی آگ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت رینا کے خیالوں اور یادوں میں گم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس پہ پارو کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے عجیب رنگ برنگی چوٹیں لگاتی تھی۔ اب تو نیا طریقہ اپنا رکھا تھا، فٹافٹ اماں ابا کو معاملے میں گھسیٹ لیتی اور ازمیر کو ستا کر خود سکون سے سائڈ پہ ہو جاتی۔ ایسے میں وہ بس ہاتھ مسل کے رہ جاتا تھا۔ یار کیا بات ہے، کچھ اپسیٹ، کچھ کھوئے سے لگتے ہو، کیا بھابھی کو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا؟ اس کے دوست نے اسے چھیڑا تو ازمیر یکدم سنبھل گیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، میں کام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جھوٹ تو مت بولو، بھابھی کا نام اب تم نے کام رکھ دیا ہے؟ اس کا یہ دوست دانش انصاری کافی شرارتی اور قریبی دوست تھا، اس لیے یہ چھیڑ چھاڑ بھی چلتی تھی۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ ازمیر نے سر جھٹک کر تمام توجہ دانش پہ مرکوز کر رکھی تھی، اور دانش اپنے جانے کے متعلق معلومات فراہم کرنے لگا۔ جون جولائی کی دوپہریں اور دن کی دھوپ اور گرمی کے اثرات سے تپتی سلگتی شامیں، چاندنی کی ٹھنڈک اور کبھی کبھار لو دیتی ہوائیں اس نے اس ایک آنگن میں اکیلے بتائیں۔ وہ ایسا گیا کہ ایک بار بھی پلٹنے کا نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی پارو اپنے مزاج سے ہٹ کر سوچتی تو اسے ہول اٹھنے لگتے تھے۔ جی چاہتا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے اجاڑ ویران کر کے یہاں سے چلی جائے، مگر جاتی کہاں، جہاں الٹا ناتواں ماں ایک بیٹی کی طلاق کا غم سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جہاں اس کے جانے سے مزید دکھوں میں اضافہ ہو جاتا۔ اسی لیے وہ اپنے آپ سے اور ملک ازمیر سے مقابلہ کرتی پھر رہی تھی، مگر وہ تو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی میدان چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس لیے پارو میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی مخالف پارٹی کا انتظار کر رہی تھی، اور اس انتظار میں کھیل کے موسم بیتے جا رہے تھے۔ در و دیوار پہ اترنے والی دھوپ کی چال بدل رہی تھی، صحن میں بکھرنے والے
سائے رنگ بدل رہے تھے، خالہ خالو کے کندھے شکستہ لگنے لگے تھے، ماہین کی باتیں بڑھ چکی تھیں اور پارو سب کو بہلا بہلا کے تکنے لگی تھی۔ خالہ کو تسلیاں دیتی، خالو کو سمجھاتی، ماہین کے سامنے ناٹک کرتی اور اپنی ماں بہنوں اور سہیلیوں کے سامنے جھوٹ کہتے سچ مچ تھک چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک بار ملک ازمیر حیات کا گریبان پکڑ کے اتنا ضرور پوچھتی کہ کون سے جہنم میں میرے دشمن بنے تھے، جس کا بدلہ تم مجھ سے ہی نہیں اپنے ماں باپ سے بھی لے رہے ہو، پھر بھی تمہارا دل نہیں بھر رہا۔ لیکن کاش وہ ایسا کر سکتی، وہ ایک بار سامنے تو آتا۔ نہ جانے نہ آنے کی قسم کھا کے گیا تھا یا پھر کوئی قسم اسے کھا گئی تھی، کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی۔ ملک جی اپنے بیٹے سے کہہ دینا اس معصوم بچی کو برباد کرنے کی بجائے آزاد کر دے۔ ملک قریبی پی سی او سے ازمیر کو فون کرنے جا رہے تھے جب دل پہ ہزاروں من کا پتھر رکھتے ہوئے اماں نے یہ جملہ کہا تھا، اور ضمیر حیات نے بھی یہی جملہ من و ان فون پہ ازمیر سے کہہ دیا۔ اس کے جواب میں ازمیر نے کیا کہا اماں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ دن بھر اداس اور ملول رہی تھیں۔ پارو نے بارہا اس اداسی میں مداخلت کی مگر اماں یوں ہی چپ چاپ منہ سر لپیٹے پڑی رہیں۔ اماں کی کسل مندی دیکھ کر ابا نے بھی کوئی بات نہ چھیڑی۔ شام کو موسم ابر آلود ہو گئے۔ نومبر کی دم توڑتی نبضیں ماحول کو یخ بستہ کر رہی تھیں۔ وہ چائے بنا کے ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ ابا آگ دہکائے بیٹھے تھے اور اماں لحاف میں دبکی ہوئی تھیں۔ اماں سر دبا دوں؟ ارے پتر ہٹی کٹی ہوں، دن رات ویلی رہتی ہوں، بیمار بھی نہیں ہوتی۔ سر کیوں دبائے گی بلا؟ ازمیر کی وجہ سے ہونے والی خفگی کسی طور تو نکلنا ہی تھی۔ پارو نے بے بسی سے ابا کو دیکھا، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ دیکھ پتر دن بھر اتنا کام کرتی ہے، اس وقت بھی پاؤں یا سر دبا کے سوتی ہے، یہ سب کر کے تجھے بھی تو تھکن ہوتی ہوگی۔ شاباش جا کے خود آرام کرو، سو جاؤ، ہم ٹھیک ہیں۔ پر ابا اماں مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ پارو روحانسی ہو گئی، اس لیے کہ تجھ سے اتنا پیار جو کرتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا اور اسے سونے کے لیے بھیج دیا، مگر کافی دیر پارو ستون کے پاس کھڑی رہی۔ بارش کی بوندیں کچے صحن میں جذب ہوئیں تو مٹی کی خوشبو رگ رگ میں اتر کر مسحور کرنے لگی۔ پارو اس کچی مٹی کی مہک دل میں چھپائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گہری نیند سوئے دماغ پہ ٹھک ٹھک کی آواز ایک بوجھ سا ڈالنے لگی تھی، اور غنودگی میں اتری حسیات بمشکل رفتہ رفتہ بیدار ہوئیں، اور پارو یکدم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ کوئی دستک کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہا تھا، پارو پتر اٹھ، باہر کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ یہ آواز یقیناً اماں کی تھی۔ پارو فوراً لپکی اور دروازہ کھول دیا۔ اماں باہر برآمدے میں کھڑی تھیں۔ پارو نے متفکر نظروں سے دیکھا۔ باہر طوفانی بارش نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی، بجلی بھی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج بھی سونے پہ سہاگا تھی۔ وہ پلٹ کر اندر آئی، جوتے پہنے، دوپٹہ اوڑھا اور دوبارہ باہر آ گئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، بجلی اور بادلوں کی گرج نے الگ ماحول میں خوف بھر دیا تھا۔ بمشکل پارو ڈیوڑی کے لکڑی کے گیٹ تک پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھیمی آواز اس شور ہنگامے میں اپنا وجود نہ منوا سکی۔ کون ہے؟ اب کی بار دروازے کے بہت قریب آ کے بلند آواز سے تقریباً چیخ کے پوچھا تھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پارو حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ ازمیر حیات اور اس وقت اس موسم میں اور اتنی رات گئے؟ حیرت تو فطری عمل تھا، مگر یہ عمل کچھ زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ جبھی ازمیر نے تل ملا کے دروازہ پیٹ ڈالا اور پارو نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مر گئے تھے سب کے سب؟ وہ اندر قدم رکھتے ہی دھاڑا، وہ بے ساختہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ سر تاپا بارش میں بھیگا ہوا تھا اور نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس پہ ایک نگاہیں غلط بھی ڈالے بنا آگے بڑھ گیا تھا، اور پارو جوں کی توں کھڑی لمبے لمبے ڈگ بھر کے صحن عبور کرتے ازمیر کی پشت دیکھ کے رہ گئی۔ برآمدے میں کھڑی اماں ازمیر کو اتنے مہینوں بعد غیر متوقع طور پہ اپنے سامنے دیکھ کے خوشی سے چہک اٹھیں۔ ابا بھی بیدار ہو چکے تھے۔ وہ بے دلی سے گیٹ بند کرنے لگی اور سست قدموں سے چلتی واپس آ گئی، مگر بارش نے صحن کراس کرتے ہوئے دوبارہ اسے بھگونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پارو سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی، وہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی، اس لیے اب کپڑے بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھیگا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے الماری کھولنے لگی۔ ابھی وہ اپنے لیے کپڑے نکال ہی رہی تھی جب ازمیر بھی کچھ اسی حالت میں اندر داخل ہوا اور آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا الماری کی سمت آیا، اور الماری کا پٹ بند کر کے مڑتی پارو چونک گئی۔ البتہ ازمیر کے قدم اپنی جگہ پہ جم سے گئے تھے۔
اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ایسا نازک اور دھڑکتا منظر پہلی بار یوں روبرو سامنے آیا تھا کہ ازمیر بھی نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا، اور پارو اپنے سامنے اور اتنے قریب کھڑے ازمیر کے سامنے سے ہٹنے کے لیے راستہ تلاشتی رہ گئی۔ بوکھلاہٹ میں اپنا آپ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا، اور اسی بوکھلاہٹ میں ہی وہ ازمیر کا کندھا دھکیل کے سائڈ سے گزر گئی، لیکن ہوش ربا احساس پورے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لیے چائے لے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے دوپٹہ بھی ٹھیک کر کے اوڑھ چکی تھی، وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ رسوئی بند کر کے جب تک وہ اپنے کمرے میں آئی بجلی اچانک روٹھ گئی تھی۔ بیڈ پہ لیٹے ازمیر نے لائٹر جلایا اور پارو نے چٹکنی چڑھا دی۔ اتنے میں وہ بھی لائٹر بجھا چکا تھا، اور اتنے گھور اندھیرے میں اندازے سے چلتی وہ بمشکل بیڈ کو ٹٹول پائی۔ اس کا ہاتھ سیدھا ازمیر پہ جا پڑا، اور دوسرے پل ازمیر کا ایک جھٹکا اس کے سارے توازن درہم برہم کر گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ سنبھلی، مگر تب تک ازمیر حصار مضبوط کر چکا تھا، اور وہ جو پارو سے عمر بھر دور رہنے کی قسمیں کھائے بیٹھا تھا، اتنے بڑے بڑے عہد باندھ رکھے تھے، سب کے سب توڑتا چلا گیا۔ اس وقت وہ اس کی بیوی اور اس کی ملکیت تھی جس پہ اس کی مکمل دسترس تھی، اور یہی احساس سرشاری اور مدہوشی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ پارو آج اس کے حصار میں تھی۔ پتر اتنی دیر سے کیوں آیا تھا؟ اماں چائے پیتے ازمیر کے قریب آ بیٹھی۔ وہ ناشتہ کر کے اب چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رات کی طوفانی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اس وقت بادلوں سے الجھ کر منظر عام پہ آنے والے سورج کی کرنیں جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ جانوروں سے لے کے پودوں تک ہر چیز بھیگی بھیگی اور ٹھٹری ٹھٹری لگ رہی تھی، لیکن اس کے برعکس ملک ازمیر حیات کی بشاش طبیعت سے اس کے سکون کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی شادی تھی، شہر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی، موسم بھی خراب تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، لیکن گاؤں کے چوک میں ہی گاڑی کا ٹائر گڑھے میں پھنس گیا، اس لیے گھر تک پیدل آنا پڑا۔ وہ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے انہیں جواب دیتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دن رہے گا نا ادھر؟ انہوں نے کافی آس بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آفس سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایک اعتبار کا مینیجر ہے، مگر وہ بھی کب تک کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ ازمیر کا سرسری سا انداز انہیں مایوس کرنے لگا۔ تو پھر ایک کام کر، پارو کو ساتھ لے کے اپنی خالہ پارو کی اماں کے گھر ہو آؤ، اتنی بار تیرا پوچھ چکی ہے، اور پارو بھی اتنے دنوں سے نہیں گئی۔ انہوں نے نیا آئیڈیا سوچا، دونوں کو تنہائی بخشنے کا۔ معافی چاہتا ہوں اماں، میں آج فارغ نہیں ہوں، صاف کورا جواب دیتا وہ برآمدے سے نکل گیا، اور رسوئی میں بیٹھی پارو سر تاپا سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاتی کب ہوں ملک صاحب؟ انتہائی نخوت سے بڑبڑاتی وہ چولہے کے سامنے بیٹھی جلتی لکڑیوں سے الجھنے لگی۔ گزشتہ شب اپنا ہر احتجاج بے سود ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس وقت انگارے دہک رہے تھے، لیکن ازمیر کے خلاف جو غیظ و غضب اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا، وہ اتنی آسانی اور جلدی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ بپھر رہی تھی، کہیں غبار جو نہیں نکل رہا تھا۔ شام کو ازمیر گاڑی لے کے گھر آیا تھا، لیکن والدین کی موجودگی کے باوجود گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس بھی کھل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسے کھوکی ہوئی تھی۔ ہائے کیوں نہ چپ ہو، پہلے اتنے مہینے تم گھر ہی نہ آئے، اب آئے ہو تو وہ چلی گئی ہے، ہمارا کیا ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ وہ آہ بھر کے رہ گئی، اور وہ انہیں دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بڑے ملک کی بیوی تھی، زندگی میں سکھ اور آرام بھی تھا، اولاد بھی تھی، کوئی دکھ تکلیف یا بیماری بھی نہ تھی، پھر بھی وہ اتنی بوڑھی اور کمزور لگتی تھی، اور اس بڑھاپے کی اثرات آج کل کچھ زیادہ ہی دکھائی دینے لگے تھے، اور اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ خود تھا، کیونکہ ان کی ہر خوشی غم اس کی ذات سے وابستہ تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز وہی تھا، اور وہی ان کو پریشانیاں دیتا آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اپنا آپ غلط لگنے لگا تھا۔ پھر رینا سے کیا گیا وعدہ بھی دماغ میں تازہ ہونے لگا، اس لیے ندامت بھی ہوئی، مگر وقتی طور پہ، کیونکہ جہاں پارو کا خیال آ جاتا تھا وہاں ہر ندامت کو وہ بھول کر کینہ پرور ہو جاتا تھا۔ اسے پارو کا گھمنڈی انداز طیش دلا دیتا تھا۔ وہ اس کے نازک سراپے میں اکڑ کا اثر دیکھتا تو غصے میں آ جاتا تھا، لیکن اس وقت سچ مچ چاہے وقتی ہی صحیح وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں صبح اسے جا کے لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اماں کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔
تو جائے گا لینے کے لیے؟ دوبارہ پوچھا گیا تاکہ یقین ہو سکے۔ جی میں ہی جاؤں گا۔ اس نے یقین کی مہر لگاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے اور اگلی صبح ان دونوں کی خوشیوں کا دن تھا۔ انہوں نے فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں منگوا رکھی تھیں۔ وہ پہلی بار سسرال جا رہا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خود اسے ان باتوں کا بھلا کیا خیال تھا؟ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا، اور اتنی چہل پہل کے باوجود آج کی صبح خاصی ادھوری لگ رہی تھی۔ پارو کا وجود اس گھر کے لیے بہت ضروری اور اہم ہو چکا تھا۔ اس کے بغیر اب سب کچھ نامکمل تھا۔ بارش کی وجہ سے کچی پکی سڑکوں پہ کیچڑ اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے بلیک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر مٹی مٹی ہو رہی تھی اور کافی احتیاط سے اسے ڈرائیونگ کرنی پڑ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پورے 1 گھنٹے میں طے ہوئی تو وہ پارو کے گاؤں پہنچا تھا۔ دیکھ پارو، کسی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ تو کسی کے ساتھ نباہ کرے گی، پر تجھے اتنے مہینوں سے اپنے گھر بار میں خوش اور نباہ کرتے دیکھ کر سبھی کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یقین کر پارو، تیری اماں تیرے لیے دعائیں کرتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ پہلے وہ تجھے کتنا کوستی تھی۔ شنو چرپائی پہ لیٹی پارو کا سر دباتی ہوئی باتیں بھی کر رہی تھی۔ چل ہٹ، میری اماں مجھے کب کوسنے دیتی تھی؟ بس میں ہی اسے تنگ کرتی تھی، اسی لیے تھوڑا گرمی کھا جاتی تھی۔ پارو نے شنو کا ہاتھ اپنے ماتھے سے جھٹک دیا۔ اچھا، اب کسے تنگ کرتی ہے؟ اپنے ملک صاحب کو؟ ارے نام مت لے اس ملک کے بچے کا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں مر جانے کو۔ پارو یکدم گرائی، لیکن دوسرے پل خود پہ پڑنے والے سائے سے چونک گئی۔ پارو سردی کی وجہ سے دھوپ میں چرپائی ڈالے لیٹی ہوئی تھی اور سرانے شنو بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایسے میں ان کی گفتگو بھی کراری تھی جو ازمیر نے حرف بحرف سنی تھی، اسی لیے مزید قریب آتے گلا کھنکار کے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ پارو اور شنو دونوں کے بیک وقت رنگ اور حواس اڑ گئے تھے۔ ملک جی آپ، السلام علیکم، آج آپ کیسے؟ شنو نے بے ربط سا سلام کیا اور بولنے کی کوشش کی، ساتھ ہی سر ڈھانپنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ البتہ پارو صرف اٹھ کے بیٹھی تھی، کیا کچھ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو تم لوگ۔ اس نے پارو پہ ایک سخت سی نگاہ ڈالی۔ وہ چرپائی کے اوپر ہی دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی، سر جھکا ہوا اور دوپٹہ کندھے سے ڈھلک رہا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ شنو نے دوسری چرپائی قریب کھینچ کے اسے پیش کی تو ازمیر نے شنو سے ہی دریافت کر لیا۔ ماسی پارو کے لیے دوائی لینے گئی ہے، اسے کل سے بخار ہے۔ شنو نے بمشکل بات مکمل کی اور پھر چائے کا کہہ کے رسوئی کی سمت چلی گئی۔ اتنے بڑے صحن میں تنہائی اور سناٹا تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ازمیر نے گردن موڑ کر دوبارہ پارو کو دیکھا جو ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے تو سنا تھا تم بارش میں بھیگنا اپنا فرض سمجھتی ہو، لیکن ذرا سی بارش سے تم اس حال تک پہنچ جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات پہ پارو نے سلگ کے اسے دیکھا۔ میں بارش کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئی۔ تو پھر کس وجہ سے بیمار ہوئی ہو؟ برجستہ جواب کا برجستہ سوال اٹھا تھا۔ پارو سٹ پٹا گئی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی نیند سے جگا دے، میری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، اسی لیے مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ اس دن اماں نے دروازہ کھولنے کے لیے مجھے جگا دیا تھا، اور اماں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے بعد دوبارہ سونا مت؟ ازمیر نے اس کی بات کاٹ کے جن نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اس پہ پارو کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ بخار کی حد کراس ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تب تک قمر النساء بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی اور شنو بھی چائے لے کے آ گئی۔ ازمیر کو دیکھ کر اماں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور اس خوشی میں اچانک ربیہ اور اس کا شوہر بھی شریک ہو گیا تھا۔ صفیہ، ربیہ، اماں اور ربیہ کا شوہر حماد بھی ازمیر کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھ کے کافی خوش ہوا تھا۔ اماں نے کھانے کی تیاری کرنی چاہی تو اس نے روک دیا۔ نہیں خالہ، میں اسے لینے آیا ہوں، کھانا ہم گھر جا کے کھائیں گے، ویسے بھی ابھی بھوک نہیں ہے۔ پارو نے اس کی آمد کا مقصد سنا تو تلملا اٹھی۔ میں جانتی ہوں کس دل سے لینے آئے ہو، یقیناً اماں نے منتیں کر کے بھیجا ہوگا، اتنے نیک تم خود کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، پھر بھی مجبوراً چپ ہی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں آج رات ہمارے پاس ہی رکو، میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا کہ میرا بھانجا، میرا پتر آیا ہے۔ انہوں نے ازمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ اتنے اصرار پہ انکار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کھانے کی حامی بھر لی۔ البتہ رات وہ گھر ہی جانا چاہتا تھا،
اس عرصے میں پارو چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر ایک بات پہ بری طرح چونک گئی تھی۔ ربیہ کا 1.5-2 سالہ بیٹا کھیلتے کھیلتے ازمیر کے قدموں کے پاس آ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے پیار کرتا بہلاتا، اس نے ناگواری سے یکدم اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ٹانگوں کو تھام کے سہارا لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ماں، ماموں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ازمیر کی گھٹنے پہ ہاتھ مار رہا تھا، اور ازمیر کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ ماتھے پہ شکنوں کا جال اور چہرے پہ اذیت کا احساس تھا۔ پلیز اسے ربیہ کے پاس لے جاؤ، اس نے بے اختیار حماد سے کہہ دیا، اور پارو ٹھٹک گئی، کیونکہ ازمیر کے انداز میں ایک غیر معمولی احساس تھا، ایسا احساس جس سے نفرت اور اذیت کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ حماد سمجھا ازمیر کپڑے خراب ہونے کے خیال سے کہہ رہا ہے، اس لیے بچے کو اپنی سمت کھینچ لیا، مگر بچے کا ذہن معصوم اور ضدی تھا، اس لیے دوبارہ لپک کے اپنے اجنبی ماموں کے قریب آیا، لیکن اب کی بار وہ مضطرب سا ہو کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حماد، گاڑی میں کچھ سامان رکھا ہے، وہ اتروانا ہے، کسی کو بلا دو۔ ازمیر نے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ کیا، مگر پارو دم بخود بیٹھی یہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی سمجھ نہ پائی کہ ازمیر حیات نے ایک بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، حالانکہ حمزہ کافی گول مٹول اور پیارا بچہ تھا۔ پارو اکثر ملنے پہ اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر ازمیر نے تو حد کر دی تھی۔ واپسی پہ گاڑی میں دونوں طرف خاموشی ہی چھائی رہی۔ ازمیر آنے سے قبل ربیہ اور صفیہ کو بطور خاص شاپنگ کے لیے کچھ رقم دے کے آیا تھا۔ وہ دونوں تو انکار کر رہی تھیں، کمرو نسا نے ہی رکھ لینے کا اشارہ کیا، مگر گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے وہ پلٹ کر دوبارہ ان کے پاس گیا۔ یہ اپنے بچے کو شاپنگ کروا دینا، اس نے مجھے ماموں کہا ہے، وہ کہہ کے رکا نہیں، اور ربیہ ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتی رہ گئی۔ یہ ازمیر بھی بڑا عجیب ہے، اتنا بے مروت ہو کر بھی بے مروت نہیں لگتا، جانے کیوں دور دور رہتا ہے۔ وہ اس کی گاڑی کے اوجھل ہوتے ہی حیرت کا اظہار کر رہی تھی، اور پارو گاڑی میں بیٹھی بھی اسی کے رویے کو سوچ رہی تھی جس نے حمزہ کو ہاتھ لگانا اور پیار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ ازمیر کافی دن رہ کر واپس شہر گیا تھا۔ اماں بھی اس دفعہ خوش تھیں، البتہ پارو کا مزاج ازمیر سے اکھڑا اکھڑا تھا، شاید دسمبر کی سردی کا اثر تھا، ہر چیز ہی بوجھل بوجھل سی تھی۔ اماں گندم اور دالیں پیس کر نشاستہ بنانے میں مصروف تھیں، اور پارو دن بھر کام نپٹانے کے بعد خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ اور ایسے میں ایک ہفتے بعد ہی دوبارہ ازمیر گاؤں آیا تو سب کو حیرت ہوئی، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ ساشتہ آپا اور ان کے بچے بھی تھے۔ ساشتہ آپا ملتان بیاہی گئی تھیں، اور بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں ہوئیں تو لاہور گھومنے چلی آئی تھیں۔ لاہور سے ازمیر ان کو گاؤں لے آیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی پورے گھر میں رونق لگ گئی تھی، بچوں سے گھر بھرا پڑا لگتا ہے۔ اللہ میری پارو کی گود بھی ہری کرے۔ اماں نے صدقے دل سے دعا کی، لیکن ازمیر پہلو بدل کے رہ گیا تھا، اور پارو اس دعا پہ جھجک گئی تھی۔ مگر ازمیر پہ نظر پڑتے ہی چند روز پہلے والی حیرت دوبارہ اوت کے آئی تھی، نہ جانے کیوں بچوں کو دیکھ کر اور ان کا ذکر سن کے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ ایک بے حد سرد و سپاٹ کیفیت پھیل جاتی تھی، اور اس کی یہ کیفیت 3 ماہ بعد اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ پارو، وہ یکدم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا، وہ گھبرا کے پلٹی۔ ملک ازمیر حیات دہکتی سرخ آنکھوں سے اسے ہی بھسم کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی ابھی شہر سے آیا تھا، اسے شہر گئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے، اور یوں اچانک اس طرح غصے میں دیکھ کر وہ سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اسے اس طرح مخاطب کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ پارو نے طے کیے ہوئے کپڑے بیڈ پہ رکھ دیے تھے۔ میں اماں سے کچھ سن کے آ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ قریب آ کے پارو کے گداز بازو دبوچ چکا تھا۔ وہ اس کی اتنی سخت گرفت اور جارحانہ تیوروں سے الجھ گئی۔ کیا سن کے آ رہے ہیں؟ کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، اور جواباً 1 سیکنڈ میں پارو کی پلکیں جھک گئیں، کیونکہ یہی سچ تھا، اور یہ سچ ازمیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے پارو کو یکدم جھنجھوڑ کے کہا، اور وہ اس کے اس قدر وحشی پن سے تڑپ اٹھی تھی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو کچھ تم سن چکی ہو، اور جو کچھ آپ بھی سن چکے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی اماں کی بات سچ ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ اماں جھوٹ کیوں بولیں گی؟ مگر مجھے یہ سچ گوارا نہیں۔ ازمیر کا سخت لہجہ انتہائی پتھریلا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ پارو نے کیوں کا لفظ اٹھا دیا تھا۔
کیونکہ مجھے بچوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں بچوں کا وجود تو کیا، ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بچوں کی وجہ سے رینا مجھ سے چھن گئی۔ انہی بچوں کی خواہش نے میری ہم سفر، میری ساتھی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس بچے کے لیے اس نے اتنا صبر اور انتظار کیا، تکلیف دیکھی، اور یہی بچہ اس کی جان لے گیا، موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پارو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رینا نہیں مل سکتی تو یہ بچے بھی مجھے منظور نہیں۔ تمہیں چھٹکارا پانا ہوگا اس چکر سے۔ ملک ازمیر حیات نے پارو کے سر پہ بوم پھوڑ ڈالے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بریکٹ، رینا کے لیے بچوں سے نفرت۔ اس کے لیے حیرت پہ قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اس وقت تو وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب رات کو دوبارہ ازمیر نے وہی قصہ چھیڑا تو وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ وہ مر گئی ہے تو اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں مر جاتے؟ کسی اور کا قتل کیوں کروا رہے ہیں؟ میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں ہر قیمت پہ میری بات ماننی ہوگی، اس لیے صبح تمہیں میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ڈبیا اور لائٹر سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیے۔ آپ کے ساتھ جاتی ہے میری؟ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سو رہا تھا جب پارو نے رو رو کے اپنی داستان اماں کے گوش گزار کر ڈالی تھی، اور اماں نے 2 تھپڑ مارتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا۔ ہائے میں مر جاواں، اپنی نسل ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ ہائے ملک جی کدھر گئے؟ وہ واویلا کر رہی تھی۔ وہ سو کے اٹھا تو گھر میں جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا، اور جب سمجھ آیا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ بس اماں بہت ہو گیا، میں شروع دن سے آپ کی یہ زیادتیاں سہتا آیا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہن اور بھانجی کی فکر کی ہے، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی اس جاہل گوار اور بدتمیز بھانجی کی پرواہ ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا بھی دل ارمان رکھتا ہے، میرا بھی دل چاہتا تھا مجھے پڑھی لکھی، با ادب اور تمیزدار بیوی ملے، لیکن آپ نے زبردستی منگنی کر کے دم لیا۔ میں خاموش رہا، لیکن جب رینا کو لے کے آیا تو کیا تماشا لگوایا تھا آپ نے؟ مجھے بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ بے شک میں نے یہ قدم آپ کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن لوگ اولاد کو معاف بھی تو کر دیتے ہیں، مگر آپ پہ بہن کی بیٹی کا بھوت سوار تھا، اور آپ کا یہی بھوت اور آپ سب کی آہیں اسے موت کے گھاٹ اتار گئیں۔ وہ میرے پاس اس کی اولاد بھی نہ رہی، اس کی جیتی جاگتی نشانی بھی مٹ گئی۔ میرے ارمان جلا کے آپ اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ طلاق دینا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ قہر آلود لہجے میں کہتا پلٹ کر اندر چلا گیا۔ وہ دونوں دم بخود بیٹھی تھیں۔ بات ملک ضمیر حیات تک جا پہنچی تھی۔ انہوں نے ازمیر کو بلایا۔ دونوں باپ بیٹا نہ جانے کتنی دیر بحث و تکرار میں لگے رہے۔ دونوں آگ بگولا ہو رہے تھے، لیکن جب دونوں بیٹھک سے باہر نکلے دونوں ہی چپ تھے۔ چپ خاصی گہری اور پرسوچ تھی، اسی لیے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی، مگر تنہائی میں اس نے پارو کو ایک بار پھر متوجہ ضرور کیا تھا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تمہیں اماں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن ماں پیکر بیگم، اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد تمہیں میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں۔ اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے کھانے میں تو تم میرا نام لکھ دو گی، لیکن میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا بھی مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا پارو کو اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ ازمیر پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا چلا گیا تھا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پارو کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، جن کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، بچوں کا اور پارو کا صدقہ دیا جا رہا تھا۔ آج قمرالنساء اور فخرالنساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ خاندان بھر سے مبارک دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں، گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف ازمیر حیات کی کمی تھی، جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم نرم پیار سا احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی، اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اماں، ازمیر نہیں آیا؟ ساشتہ آپا نے چپکے سے استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مٹھائی ٹرے میں رکھ کے اوپر جالی دار کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے بتایا تھا اسے؟ دیکھ ساشتہ، مجھ سے باتیں نہ کر، ہم نے بتانا تھا بتا دیا، اب وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، میں اپنے پوتوں کی خوشی اس کی فکروں میں لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ہیں؟ ساشتہ کو حیرت ہوئی، اماں کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ اماں، یہ آپ کے پوتے بھی تو اسی کے بیٹے ہیں،
بس بس مجھے سبق نہ پڑھا، جانتی ہوں اسی بے غیرت کے بیٹے ہیں، پر اس جیسے نہیں ہیں، سمجھی؟ اماں ٹرے لے کے باہر چلی گئیں۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھیں، لیکن ساشتہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلوایا اور ازمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا تھا۔ یہ بہنوئی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی تھی اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ ماہین جو ازمیر کے اتنے اہم موقع پہ غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، یکدم بجھ سے گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پہ کلائی رکھ کے لیٹ گئی۔ ملک صاحب آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پر وہ بری طرح چونکا اور پلٹ کے دیکھا، وہ کپ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ چہرے پہ دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوری کے بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا اور خود چھت پہ آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کے آئی تھی، وہ بھی اتنے فریش اور دل جلا دینے والے انداز میں، اسے امید نہ تھی۔ ملک صاحب یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو۔ اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا اور ازمیر کے چہرے پہ غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے جھول رہی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ہے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار بھی ہوں، پر آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے ہیں کبھی؟ چلتی ہوں اب۔ وہ ابروؤں سے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی ازمیر کے چہرے پہ پڑی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پہ گئی، جو کنکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ ازمیر پارو کی حرکت پہ تلملا اٹھا تھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں لے رہے ہو؟ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہو؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھیں، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے پاس آ رکی تھی۔ دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا ہے تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے تیل چھڑکا۔ پارو، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب ہی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ ازمیر نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھئی میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی پارو سے پوچھا ازمیر کب آئے گا، جواباً وہ کہتی ہے آج یا کل میں آ جائے گا۔ اور سچ مچ تم آ جاتے ہو؟ کہیں فون وغیرہ پہ پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استہزاء لیے ہوئے تھا۔ ازمیر کو ناگوار گزرا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کے آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں۔ نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھڑیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ ازمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا تھا۔ جو بات ابھی تک ازمیر نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈز میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پہ رکھ کے اندر آیا تو پارو کو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے اس سارے ماحول سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون مل سکتا یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا، اسی لیے وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ آج ابا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کے آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپرز تھے، جو آ کر پارو کو دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی، اسی لیے کہہ دیا کہ رکھ دیں، بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی۔ مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اسی لیے تمام کاغذات ازمیر کو تھما دیے۔ جاؤ تم ہی الماری میں رکھ آؤ، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہوں؟ مجبوراً ازمیر کو اٹھنا پڑا اور اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی۔ کاغذات رکھنے کے لیے اس نے مختلف خانے کھولے اور ایک میں اور بھی کاغذات دیکھ کے رک گیا تھا، لیکن جو پیپر ازمیر کے ہاتھ لگے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو اور بی اے کی ڈگری، یہ مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بصارت کو دھوکہ سمجھنا چاہا، مگر ان پہ دستخط اور کالج کی مہریں اس سچائی کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سچ کو ماننے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ او میرے خدایا، یعنی وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایسی اجڑ گوار بنی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ ازمیر الماری بند کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیوانہ ہو رہا تھا۔
کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو پارو کو صحن کے ایک کونے میں بندھی بکریوں کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا۔ ازمیر کو یکدم دماغ چکراتا ہوا لگا۔ وہ ڈھیلے ڈالے قدموں سے چلتا صحن میں بچھی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ پارو دودھ نکالنے کے بعد کچی مٹی کا برتن لے کے 3-4 بلیوں کے آگے دودھ ڈال رہی تھی، اور یہ یقیناً اس کا معمول تھا کیونکہ بلیوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس خوراک کی عادی ہیں۔ ایک بلی کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، دودھ پیتے ہوئے کافی خوش ہو رہے تھے، اور پارو ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوئی رسوئی میں چلی گئی۔ اماں دال کے ساتھ چاول بنا لوں یا روٹیاں ہی ٹھیک ہیں؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ اماں وضو کر کے نکلی تھیں۔ پتر، چاول تو ابھی کل کھائے تھے، روٹیاں ہی بنا لے، اماں کی تھکی تھکی آواز آئی۔ آج وہ دوسرے گاؤں کسی فوتگی پہ اظہار تعزیت کے لیے گئی تھیں، اس لیے مزاج دھیما ہی تھا۔ پارو نے رسوئی کے باہر برآمدے کے ستون کے قریب آٹا رکھا، چنگیر اور آٹے کی پرات رکھی، دوپٹہ عام دیہاتی عورتوں کی طرح سر پہ باندھا اور آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ازمیر نے بے ارادہ ہی پارو کی سمت دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چاندی کے گول گول جھمکے بار بار اس کے اناری رخساروں کو چھو کر سرشار ہو رہے تھے۔ ازمیر سچ مچ محو سا ہو گیا تھا۔ اس نے پارو کو ہر زاویے سے دیکھ ڈالا، لیکن وہ لاپرواہی سے کام کرتی رہی۔ اماں گھر پہ نہیں تھیں، ابا اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ پارو دونوں بچوں کو سلا کر خود نہانے چلی گئی۔ ابھی اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے صاحبزادے نے رونا شروع کر دیا، اور اتفاقاً ازمیر اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز پہ بے ساختہ گردن موڑ کے دیکھا۔ دونوں جھولے میں سو رہے تھے، لیکن جھولا رکا ہوا تھا اور ایک بچہ رو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کر دیکھا اور سوچا کہ کیا کیا جائے، وہ آگے بڑھ کے اسے اٹھا لے یا پھر یوں ہی چھوڑ کے چلا جائے، مگر فیصلہ ذرا سا مشکل تھا۔ پھر بھی اس نے مشکل فیصلہ ہی کیا اور کمرے سے نکل جانا بہتر لگا۔ جیسے ہی قدم واپسی کے لیے موڑے، بے اختیار اپنی جگہ پہ جم سے گئے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کے قدم جھولے کی سمت اٹھتے گئے۔ قریب آ کر اس نے بچے کو اٹھا لیا اور پھر اپنے آپ کو اسے پیار کرنے سے نہ روک سکا تھا۔ اس کے گالوں پہ، ہونٹوں پہ، آنکھوں پہ، پیشانی اور بالوں پہ والہانہ بوسے دیتا ازمیر اگلے پچھلے پیار کی شدت پوری کر رہا تھا، اور بچہ روتے روتے اس قدر پیار اور شدت پہ سہم گیا تھا۔ تب تک دوسرا بھی اپنے بھائی کی تقلید کر چکا تھا، اور ازمیر دونوں کو بیک وقت بازوؤں میں لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ دونوں بچے اس کے نین نقوش چرا کے لائے تھے، مکمل ازمیر کی تصویر تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دل کھول کے مسکرایا۔ اپنی شکل و صورت کی جھلک، اتنی مشابہت اپنے بچوں میں دیکھنا سرشاری اور فخر سے کم نہیں تھا۔ وہ بے اختیار انہیں سامنے لٹائے پیار کیے جا رہا تھا، اور اندر داخل ہوتی پارو یہ منظر دیکھ کے ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے مسکراہٹ روکی اور دبے قدموں سے واپس ہی پلٹ گئی۔ اماں ادھر آ، پارو ڈیوڑی میں داخل ہوتی اماں کو دیکھ کر بھاگ کے قریب آئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ اماں آ کے اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے، اس نے دبے قدموں اماں کو دروازے سے جھانکنے کا کہا۔ ازمیر اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید ہاتھ چوم رہا تھا۔ ہیں؟ وہ اچھل پڑی۔ چپ اماں چپ، پارو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ ابا ادھر آؤ، پارو انہیں بھی کھینچ لائی۔ ابا کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ ازمیر نے 2 ماہ بعد اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا، اس لیے پیار بھی 2 ماہ کے حساب سے ہو رہا تھا۔ یوں ہی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ازمیر خود بھی سو گیا تھا، اور شام تک وہ تینوں کافی سکون بھری نیند سوتے رہے۔ ازمیر کی آنکھ کھلی تو پارو کو صوفے پہ سوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور ساتھ ہی کچھ خجل بھی ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں جو سو رہے تھے، نفرت اور کوفت کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنی بات پہ قائم رہنے کا دکھاوا ضروری تھا، اسی لیے پارو بیدار ہوئی تو اسے جھڑک دیا۔ اس کمرے میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو، مجھے ہر وقت بچوں کا رونا دھونا پسند نہیں، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ خفگی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا تھا۔ میں تو ٹھکانہ کر ہی لوں، مگر میرے شیر جوان کہتے ہیں اماں کبھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پارو غسل کر کے آئی تھی، اسی لیے ابھی تک بال کھلے تھے۔ گھنے سیاہ چمکدار بال چوٹی سے آزاد ہو کے اور زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی ذرا اترا کے بولی تھی۔ ازمیر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے پارو کو اپنے قریب کرنا چاہا، مگر وہ 4 قدم دور ہٹ گئی تھی۔ نہیں ملک صاحب، آپ نے خود ہی تو کہا تھا میں آپ کی بیوی نہیں، اب اپنے بچوں کی ماں بن کے ہی رہوں گی۔ میرا اور آپ کا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے۔ پارو کا یہ وار بھی بڑا کاری تھا، وہ تل ملا کے رہ گیا تھا۔ مجھے بھی کچھ شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔
شوق تو بہت ہے ملک صاحب۔ اس نے مزید ہوا دی۔ ازمیر نے غصے میں اس کی کلائی پکڑ کے مروڑ ڈالی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے گرا کے پوچھا۔ جواباً پارو کلائی کی تکلیف کے باوجود کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کا دلکش قہقہا ازمیر کے رگوں میں دوڑاتے خون کی گردش اور بڑھا گیا تھا۔ آپ کو تڑپانا چاہتی ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ کی تڑپ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے۔ آپ تڑپتے ہوئے بہت پیارے لگتے۔ پارو آج سچ مچ اسے تپا رہی تھی۔ ازمیر اس کی باتوں اور حرکتوں کے شکنجے میں آتا جا رہا تھا۔ وہ جو پارو سے عمر بھر جنگ کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ دنگا فساد چاہتا تھا، وہ ابھی سے اپنے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جھگڑوں، نفرتوں اور کدورتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ زندگی کا احساس اور زندگی کے سب رنگ صرف اور صرف محبتوں میں ہیں۔ یہ محبتیں ہی ہیں جو انسان کو قدم قدم پہ روک کے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے، سمجھنے اور ساتھ چلنے والوں کی قدر کرنا سکھاتی ہیں۔ پارو کو بغور دیکھتے ہوئے غصے اور خفگی کے باوجود ازمیر نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا، اور پہلی بار ازمیر کے لمس میں محبت کی نرمیاں اور مہک محسوس کر کے بے اختیار پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی محبت گلے لگا بیٹھی تھی، اور اس محبت کو دل میں دبائے ہوئے اس نے نہ جانے کون کون سے نشتر کھائے تھے۔ پہلے ٹھکرائے جانا، پھر اس کی بے رخی، ناقدری، پھر غصہ اور پھر نفرت بھی دیکھنا پڑی تھے، اور اس سب کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو مطمئن بھی رکھنا کہ میں بہت خوش ہوں۔ کافی حوصلہ طلب کام تھے، پھر بھی وہ کرتی آئی تھی۔ اس پہ یہ احساس بھی کہ وہ اسے نہیں، رینا کو چاہتا ہے، اور رینا کی چاہت میں اسے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اولاد جیسی نعمت سے بھی منہ موڑنے کو تیار تھا، لیکن پارو کے لیے یہ نعمت محبت کا سب سے پہلا اور انمول تحفہ تھی۔ اس لیے وہ ازمیر سے ٹکر لینے پہ تیار ہو گئی تھی، اور آج جب اسی نعمت، اسی تحفے کو ازمیر نے گلے لگایا تھا تو وہ روح تک شانت ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محبت اور اس کی ممتا جیت گئی ہے، اسی لیے ہزاروں شکوے ہونے کے باوجود بھی وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ لیکن پھر بھی چند موتی ایسے بےتاب تھے جو ازمیر کے سینے کو بھگو گئے تھے۔ پارو، تم بہت اچھی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ بہت مدھم آواز سے رو رہی تھی۔ میں بہت پہلے سے تمہارا دیوانہ تھا، شاید تب سے جب تمہیں پہلی بار پارو کہا تھا، یا پھر تب سے جب تمہیں میرے پاس آنا اور میرے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں تھا، جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری طرف لپکتا تھا اور تم ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ تمہارا رویہ ایسا ہی رہا تو میں اپنے آپ کو روکنے لگا، میرا تمہاری طرف لپکنا کم ہونے لگا، اور ربیہ کی شادی پہ تو میں سچ مچ تمہیں دل سے نکال بیٹھا تھا۔ تم نے اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے بے قدر اور غیر اہم کر دیا تھا، بلکہ میری توہین میں ذرا کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تب میرا دل تمہارے خلاف ہونے لگا تھا۔ میں نے منگنی سے انکار کر دیا، لیکن اماں باز نہیں آئیں، اور میں انگلینڈ جانے کے بعد بھی تمہارا توہین آمیز انداز نہیں بھول پایا تھا۔ اس لیے رینا کی ذرا سی توجہ بھی محبت لگنے لگی، اور اپنے احساسات کو بھی محبت کا پہناوا پہنا دیا۔ لیکن در حقیقت میں تم سے بدلہ لے رہا تھا، اسی لیے تو اچانک ہی رینا کو ساتھ لے آیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم اکڑ دکھاؤ گی تو میرے لیے ہزاروں تیار ہوں گی، لیکن ان ہزاروں میں تم نہیں ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ مجھے رینا سے اپنائیت اور انسیت ہونے لگی۔ وہ میرے لیے اتنی خوبصورت جگہ، اتنے اچھے دوست، اتنی پرکشش جاب اور اپنا فیوچر چھوڑ آئی تھی۔ اس کی کیئر کرنا، اس کے ساتھ نباہ کرنا میرا فرض تھا، جو میں پورا کرتا رہا۔ کبھی کبھی رینا کو تمہاری بہت فکر ہوتی تھی، وہ تمہارا سوچ کے شرمندہ بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ انہی دنوں ہمیں اس کی پریگننسی کا پتہ چلا۔ ہم حقیقتاً بہت خوش تھے، مگر جب اماں، ابا اور تمہارا خیال آتا، میں بہت بوجھل ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی جگہ پہ مجرم بن جاتی تھی۔ شاید اسی لیے بہت جلد سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی۔ پارو، تمہارا مقام اپنی جگہ، مگر رینا بھی میرے لیے بہت محترم ہے۔ میں اس کا احسان مند ہوں۔ اس نے میرا قدم قدم پہ خیال رکھا، میرا احساس کیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب اماں نے دوبارہ شادی کا ذکر چھیڑ دیا، جو مجھے اچھا نہ لگا، اور پھر اماں کا تمہارے لیے اتنا پیار مجھے چڑچڑا کرنے لگا تھا۔ میری کیفیات اتنی عجیب تھیں کہ مجھے ہر چیز سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ میں سمجھتا تھا اماں خواہ مخواہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، حالانکہ تمہیں کسی کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑی سی بھی محبت اماں ابا نے رینا کو دی ہوتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ پہلے روز ہی اسے گھر سے نکال دینا مجھے بہت برا لگا تھا، اسی لیے مجھے تم سے بیر ہو گیا۔ لیکن یہ بیر کب تک چل سکتا تھا؟
شادی کے بعد تمہیں جتنا اپنے پاس دیکھتا میری سالوں سے پرورش پاتی محبت اتنی ہی جاگتی تھی، اسی لیے زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا تاکہ تمہیں بھی کچھ سبق سکھا سکوں، مگر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ تم نے میری توجہ کی لگامیں کھینچنا شروع کر دی تھی۔ میں قدم قدم پہ ڈگمگایا اور پھر ایک روز سچ مچ ہی ڈگمگا گیا۔ پارو، تم یقین کرو، ہمیشہ تمہارے پاس آ کے میں نے اپنے آپ سے جنگ کی ہے، بہت مارا تمہاری محبت کو، لیکن سچ کہتے ہیں محبت مر نہیں سکتی، یہ صرف مارنے کے فن جانتی ہے، مرنا اس کی تقدیر نہیں، کیونکہ محبت ایک بے وجود چیز ہے اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی، وہ صرف روح ہے، نظر نہ آ کر بھی اپنا آپ منوانے والی، اور ہمیشہ وہی چیز فتح حاصل کرتی ہے جو نہ ہو کر بھی سب کچھ ہو، اور تمہاری محبت بھی میرے لیے سب کچھ تھی، اسی لیے آج فتح پا چکی ہے۔ مجھے سچ مچ بچوں سے چڑ ہو چکی تھی، ایک بچے کو تخلیق کرنے کی خاطر رینا جان سے گزر گئی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ شاید میں اندر سے خوف زدہ ہو چکا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کے میرے سارے خوف مٹ گئے ہیں، بلکہ میرے کئی اور خدشات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات ان کی معصوم محبت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیے ہیں۔ میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور آج میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا، تمہاری محبت دل میں دبائے رکھی۔ آج اس نے حال دل صاف کہہ سنایا تھا، اور پارو روتے روتے بے اختیار مسکرا دی۔ ازمیر نے اپنے سینے پہ سر رکھے مسکراتی ہوئی پارو کو حیرت سے دیکھا، جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں نے آپ کی محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ باجی کی شادی کے موقع پہ بہت اچھے لگے تھے، اور بقول شنو مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں نے بھی ڈگری لی ہے۔ آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ ازمیر بدک گیا تھا۔ پارو اور پیار؟ نہیں نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ سر جھٹکنے لگا، اور پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اللہ سونے دی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سب سچ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ مان لو فائدے میں رہو گے، وہ اسے چھیڑنے لگی۔ ازمیر بے یقین تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھجکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اس نے پارو کو قریب کر لیا، وہ الجھی الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین آ چکا ہے کہ تم میری ہی پارو ہو۔ وہ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، ساری ڈوریں تو وہ خود اسے تھما چکی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول نیمہ کملیاں۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔